आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं स्टूडियो में ज़ूम पे ऑनलाइन हमारे जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के कायम मकाम चेयरमैन जनाब अल्ताफ कादरी साहब अमेरिका से। वेलकम करता हूँ कादरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत शुक्रिया जायद साहब, थैंक यू। और दूसरे जो हमारे साथ गेस्ट मेहमान हैं वो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के सफारती शोबा के हेड जनाब राजा मुजफ्फर साहब अमेरिका से। मैं उनको भी वेलकम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब। आज मैं सबसे पहले जो यहाँ पे आप साथियों को, सब नाजरीन को ये बताता चलूं कि आज की ये जो हमारा प्रोग्राम है, जो आज की जो सीटिंग है, ये बेसिकली जो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने एक बहुत बड़ी एक्टिविटी करने जा रहा है 22 जुलाई को। एक 33 नोट के मकाम पर जो सीज फायर लाइन पर एक धरने का प्रोग्राम है। उस धरने की तैयारियों के सिलसिले में उस धरने को आज हम डिस्कस करेंगे। और वो जो धरना है, उस धरने के दौरान वहाँ पर कश्मीर की वहदत की बात की जाएगी, जम्मू कश्मीर की बका की बात की जाएगी, जम्मू कश्मीर की सालमियत की बात की जाएगी, जो मसला कश्मीर है उसको उजागर किया जाएगा। जो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन यासीन मलक और उनके अलावा जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं जो मकबूजा कश्मीर या की जो मुख्तलिफ जेलों में जो कैदोबंद की जो सोबतें जेल रहे, उनके बारे में बात की जाएगी, उनके लिए आवाज उठाई जाएगी इस धरने से। तो ये एक कौमी जो एक कौमी तहरीक बनने जा रही है। जो कौमी तहरीक है वो शुरू होगी 33 नोट के मकाम से, इस धरने से। इसकी इब्तदा जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने की, लेकिन इसमें तमाम आज़ादी पसंद कुव्वतों के अलावा आम जो पब्लिक है, आम जो लोग हैं, वो पूरे जोश व खरोश से इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए रेडी हैं और इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए वो तैयारियां शुरू है। और मैं यहाँ पे ये भी अपडेट करता चलूं कि इस प्रोग्राम के तरतीब देने के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर एफर्ट्स हुई हैं जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट की तरफ से। एक तारीखी कॉन्फ्रेंस जो है वो ख़वातीन की हुई कोटली के मकाम पर, जो मोहतरमा तहरा तौकीर ने उसको कंडक्ट किया और उनकी टीम ने। वो भी काबिल सताइश है कि कश्मीर की तारीख में पहली दफ़ा ख़वातीन की इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस जो है वो सरजमीन पर जो है वो अरेंज हुई। उसके अलावा वकला की कॉन्फ्रेंस हुई, तलबा की कॉन्फ्रेंस हुई। इसके अलावा तमाम जो स्टेशंस हैं, ब्रांचें हैं, उन इलाकों में जो है वो तमाम बड़े शहरों में, कस्बों में बेताशा जो है वो प्रोग्राम तकरीबन डेली की बेस पर जो है जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट अरेंज कर रहा। और उसमें जो है वो जो हमारी जो जोनल क़यादत है डॉक्टर तौकीर गिलानी साहब की क़यादत में, वहाँ पर वो जोर और शोर से दिन रात इसकी तैयारियों में लगे हुए। तो इस पे बात करते धरने के हवाले से, तो मैं सबसे पहले चलूंगा जनाब चेयरमैन अल्ताफ कादरी साहब की तरफ। अल्ताफ साहब, मुझे ये बताएं कि ये जो धरना है, इस धरने की जो इब्तदाई प्रिपरेशंस हैं, जो तैयारियां हैं, उसके हवाले से आपकी क्या अपडेट्स है? सबसे पहली बात तो यह है कि इस धरने से हमारे जितने भी कॉमरेड्स हैं, साथी हैं, वो दुनिया भर में और आज़ाद कश्मीर के साथ साथ मकबूजा कश्मीर में भी इस धरने में वो एक इंतहाई दिलचस्पी ले रहे हैं। और इसने सारी तंजीम को मुतहरिक किया। और यहाँ के साथ साथ हमने ऑलरेडी इंटरनेशनल मीडिया सेल भी कायम की है, जो इस पे मॉनिटर करेगी और ब्रीफ करती रहेगी साइमल्टेनियसली दुनिया को और लोगों को अक्रॉस द बोर्ड। और इसके साथ साथ राजा साहब ने भी बहुत सारी काविशें इसमें की है, जो वो खुद बताएंगे कि उन्होंने किस किस इंस्टीट्यूशन को राबिता किया और उनके साथ इनकी कांस्टेंट ब्रीफिंग चलती रहती है। और इससे पूरा मैं समझता हूँ कि पूरी जो कौम परस्त ख्याल के लोग हैं और उसके बाहर भी लोग इस चीज़ को बहुत एडमायर करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं एंड रिकग्नाइज करते हैं कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट एक वो तंजीम है जो हर मुश्किल को अबूर करते हुए एक रास्ता निकालती है, और जो रास्ता फाइनली इंशाल्लाह एक खुद मुख्तार कश्मीर की सूरत में उभर के आएगा।
کہ نو ڈاؤٹ کہ یہ جو دھرنا ہے، یہ دھرنا جو ہے ہماری تحریک کا جو اس میں ایک پیش خیمہ بنے گا، ہمارا جو اعلان آزادی ہے کہ جموں کشمیر کی جو ریاست ہے وہ آزاد اور خود مختار ریاست ہے، اس میں جو جابرانہ قبضہ آپ نے اس کے قبضے کے خلاف جو جدوجہد ہے وہ اس کی ایک کڑی ہے، ایک قدم ہے. تو اس کے لیے آپ کا جو سفارتی شعبہ ہے وہ مجھے جو اس کی دھرنے کی جو تیاریاں اس سلسلے میں جو آپ کے سفارتی شعبے کی کیا تیاریاں ہیں، کہاں کہاں روابط ہوئے اس دھرنے کے سلسلے میں آپ سے کوشچن رائے صاحب آپ سے بات رکھوں گا کہ اپنے جو بیورو ہے اس کی اپڈیٹ کریں دھرنے کے سلسلے میں جو تیاریاں. بہت بہت شکریہ جاوید صاحب. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ اس دھرنے کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے آپ نے بہت اچھی تمہید بھی باندھی، مگر اس سے زیادہ یہ کہ آپ نے اس ٹرانسمیشن کا جو ہے وہ کرنے کا فیصلہ کیا، تو یہ بھی ایک آپ کا ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے. پیش کیا کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں. الطاف قادری صاحب نے بہت خوبصورتی کے ساتھ وہ سارے چیزیں بتا دی کہ اس دھرنے کی وجہ سے موبلائزیشن جو ہے وہ کیسے ہو رہی ہے اور کیسے انرجی جو ہے وہ دوبارہ ڈیوس ہوئی ہے اس آرگنائزیشن کے اندر بھی اور اس موومنٹ کے اندر بھی. اور میں اس کے لیے جو ہے اس کا جو چہرہ ہے، اس کا جو کریڈٹ ہے وہ ہمارے آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والے JKLF کے کارکنوں کو میں دوں گا کہ جو اس وقت میں شب و روز انہوں نے مسلسل محنت کی، تمام تر مشکلات کے باوجود وہ اپنی لیڈرشپ ڈاکٹر توقیر گیلانی کے ساتھ کھڑے رہے اور انہوں نے ایک زبردست کمپین چلائی ہے، اور جس کے نتیجے میں جو ہے وہ جس طرح قاضی صاحب نے بتایا کہ دنیا بھر میں ہمارے کارکن جو ہیں وہ بھی دلچسپی نہیں بلکہ پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں سارے عمل میں. اور مگر اس سے زیادہ یہ کہ مجھے بھی موقع ملا اپنا ایک فرض ادا کرنے میں، اور میں نے یہ دیکھا کہ جہاں جہاں بھی میرا رابطہ ہوا تو آلریڈی کچھ چیزیں ان کے پاس انفارمیشن تھیں، تو وہاں بھی دلچسپی ڈپلومیٹک سرکل میں بھی دلچسپی بڑی ہے. تو اس قسم کے جو اقدامات ہیں جو پرامن ہوں اور اپنے اندر کچھ واضح مقاصد رکھتے ہوں تو ان کے بارے میں جو ہے وہ لوگوں کی بھی دلچسپی بڑھتی ہے اور ہمیں بھی جو ہے آسانی کے ساتھ ان کو انٹروڈیوس کرانے میں جب ان کے بارے میں بات کرنے میں آسانی ہوتی ہے. تو میں نے تنظیم کے فیصلے کے مطابق جو ہے وہ یہاں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو بھی لکھا ہے، UN کے سیکرٹری جنرل کو بھی خط لکھا ہے جو انشاءاللہ آج شام تک ان کو ڈیلیور ہو جائے گا. اور اس سلسلے میں ہمارے نیو یارک میں جو اسپوک مین ہیں JKLF کے سفارتی بیورو کے وہ قاسم کھوکر صاحب، وہ جو ہے وہ ویسے تو ای میل چلی گئی ہے لیکن ہارڈ کاپی جو ہے وہ آج شام تک وہ UN کے سیکرٹری جنرل کے آفس میں پہنچا دیں گے. اسی طرح مجھے موقع مل رہا ہے کل یا آج شام کو ہو سکتا ہے، یہاں CNN کا ہیڈ کوارٹر ہے اٹلانٹا میں، اور اتفاق سے میں یہاں پہ ذاتی دورے پہ آیا ہوں، تو مجھے یہ موقع انشاءاللہ میں تلاش کر رہا ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ میری یہاں پہ جو چیف ایڈیٹر ہیں، چیف ایگزیکٹو ہیں، تو ان سے ملاقات ہو جائے اور ان تک بھی بات پہنچانے کا موقع ملے. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر اتنا بڑا آؤٹ لیٹ جو ہے وہ انفارم ہو جاتا ہے تو وہ الٹیمیٹلی اپنے دہلی اور اسلام آباد میں بھی بیورٹ کو انفارم کر دیں گے. اس کے علاوہ جو ہے وہ تنظیم ہی کے فیصلے کے مطابق جو ہے مختلف سفارتخانوں کو بھی خطوط لکھے ہیں یہاں امریکہ میں، اور ظاہر ہے کہ وہ پھر اپنے سفیروں کو اسلام آباد میں اور دلی میں بھی جو ہے وہ آگاہ کریں گے. اسی طرح جس طرح قادری صاحب نے فرمایا کہ ہمارے جو پبلسٹی کا شعبہ ہے انہوں نے بھی جو ہے وہ اسی طرح کے جو انٹرنیشنل آؤٹ لیٹس ہیں ان کو خطوط لکھے ہیں. اور مجھے یہ انفارمیشن شیئر کرنے میں خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ڈاکٹر توقیر گیلانی صاحب سے جب میری کل بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے بڑی ایک کامیابی ان کو جب ملی ہے کہ انہوں نے وہاں پہ صحافیوں کے لیے کنٹرول روم بھی بنایا اور انٹرنیٹ سروس کا بھی بندوبست وہ کر رہے ہیں. میرا خیال میں ہو سکتا ہے وہ ہوگا. مگر اس کے ساتھ میں اس موقع پہ الطاف قادری صاحب کی خدمت میں بھی اور آپ کی وساطت سے تمام ناظرین تک بھی یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر پہلے مجھے لندن سے جو ہے وہ لائق علی صاحب نے روزنامہ جنگ کی ایک خبر بھیجی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے مبینہ طور پہ کہ حکومت جو ہے وہ دفعہ 144 نافذ کرنے جا رہی ہے وہاں پہ تیسرے نوٹ کے مکان پہ. اور یہ بھی اسی خبر میں جنگ کی خبر میں یہ لکھا گیا ہے کہ شاید JKLF کے رہنماؤں کی بھی گرفتاری عمل میں لائی جا سکے. تو میں اس حوالے سے میں صرف باقی تو جو پالیسی پارٹی طے کرے گی وہ کرے گی، لیکن میں سفارتی سطح پہ یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں. اور جیسا کہ قادری صاحب نے اپنے آج ہی کے بیان میں جو صاف واضح طور پہ کہا کہ اگر اس قسم کی کوئی چیز کی گئی کیونکہ یہ دھرنا پرامن ہے
اور ہم نے اپنے دوستوں ساتھیوں شرکا کو بھی اپیل کر دی ہے کہ وہ ہر صورت میں صورتحال پہ نظر رکھیں تاکہ کسی قسم کا کوئی اگر آپ کو کوئی مشکل کرنے کی بھی کوشش کرے تو اس سے بھی پار لیں. لیکن اس کے باوجود اگر حکومت آزاد کشمیر نے یا حکومت پاکستان نے یا ان کی اسٹیبلشمنٹ نے اس قسم کی کوئی حرکت کی تو یقیناً اس کا نقصان انہی کو ہوگا, اور اس سے ہماری جو مقصد ہے وہ اس میں کوئی حرف نہیں آئے گا, کوئی ہمارے جذبے میں اس پروگرام میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن اس سے جو ہے کہ وہ اپنے لیے خود مشکلات پیدا کریں گے, کیونکہ جیسے قاضی صاحب اپنے بیان میں کہہ چکے ہیں کہ پھر ہم کشمیر اس کا رد عمل کشمیر سے بھی لیں گے, سری نگر سے بھی لیں گے, اور دنیا بھر سے جو پاکستان کے پاس آنے. اور سب کو پتا ہے کہ جے کے ایل ایف کے جو لوگ ہیں, جو آزادی پسند لوگ ہیں, اب یہ وہ 80 کی دہائی نہیں ہے, اب یہ بہت آگے بات جا چکی ہے, تو ان کو پریشانی ہوگی. اور پھر جہاں میں ایک بات یہ بھی دہرا دینا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو سوچنے کی بات ہے کہ دیکھیں کشمیریوں نے بہت صبر سے اور برداشت کا مظاہرہ کیا ہے. یہاں آپ خود دیکھ لیں, میں قاضی صاحب کی نوٹس میں لاتے ہوئے کہ پاکستان بھر میں جو پاکستان کے آئینی صوبے ہیں, بلوچستان ہے, کراچی, سندھ ہے, کچھ ہے, وہاں کوئی اگر زیادتی ہوتی ہے تو لوگ ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھاتے ہیں. لیکن کشمیریوں نے ساری جاتیاں برداشت کی, وہ اس نوبت تک نہیں گئے, اور نہ ہماری خواہش ہوگی کہ ہمیں بھی دیوار سے نہ لگایا جائے اور اس نوبت تک نہ لایا جائے کہ آزاد کشمیر میں کچھ اس قسم کی ناخوشگوار صورتحال پیدا ہو. تو مجھے امید ہے کہ جو سمجھدار لوگ ہیں پاکستان کے اندر, جو چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ترقی کرے, آگے بڑھے, تو اس کو بھی پرامن راستے اختیار کرنا چاہیے. اور جو سب سے آسان راستہ ہے کشمیر کے مسئلے میں آگے موو کرنے کا, پاکستان کو اپنی سوچ بدلنی چاہیے, اپنے جو اس کا ایک لاک ہے ان کا ذہن وہ کھولنا چاہیے, اور ریاست کے اندر یا وہ فوجیں نکالنے کا جو معاہدہ ہے ہندوستان کے ساتھ, وہ اس کے اوپر دونوں ملک مل کے اس پہ دوبارہ ایک نیگوشیشن کریں اور کشمیر کو خالی کریں. کشمیر کے مالک کشمیری ہیں, اور یہ اختیار جو ہے وہ واپس کشمیریوں کو ملنا چاہیے. ہماری آزادی ہمیں واپس ملنی چاہیے, ہمارا اقتدار اعلیٰ تسلیم کیا جانا چاہیے, ریاست کے مالک ہم ہیں. تو اس کا آسان ترین جو حل ہے وہ ڈائلاگ کے ذریعے سے چاہیے. کہ باقی آپ کے کچھ اگر مفادات ہیں ہندوستان اور پاکستان کی ریاست کے اندر, وہ آپ ہماری لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں, ہم اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں. لیکن ہم اپنی آزادی کے اوپر سمجھوتا نہیں کر سکتے, نہ قراردادوں کی بنیاد پہ, نہ ہی ہم رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کے نام پہ, نہ ہی لیٹ کشمیر کی سائٹ کے نام پہ. نہیں, یہ اب 75 سال کے ٹکور سے جو ہے یہ بند ہو جانے چاہیے. جی رایا صاحب, جیسے آپ یہاں پر ذکر کر رہے تھے دفعہ 144 کی انفارمیشن یا اس طرح کی جو افواہیں یا جو اخباری خبریں, اب جنگ ایک کریڈیبل نیوز ہے, لیکن اس طرح کی جو ماحول بنایا جا رہا ہے شاید لوگوں کو اس دھرنے سے دور رکھنے کے لیے شاید بنایا جا رہا ہے, کچھ ایسے عناصر شاید موجود ہیں. تو قادری صاحب کی طرف میں چلوں گا کہ قادری صاحب اس سلسلے میں میں نے آپ کا جو تفصیلی بیان بھی آ گیا, جو سخت ری ایکشن کا جو آپ کا جو ایک ڈیسیژن ہے وہ بھی سامنے آ گیا, آپ نے وہ بھی سامنے ایک آپشن رکھ دی. تو ان کیس یہاں پر جے کے ایل ایف کی یہاں پر آپ کی کیا پالیسی, کیا پلاننگ کیا ہے کہ ان کیس اگر یہ جو باتیں اخبارات میں چل رہی ہیں یا میڈیا پہ چل رہی ہیں, اگر ایسی کوئی سچویشن بنتی ہے تو اس وقت پارٹی کی کیا پالیسی ہوگی, کیا دھرنے کی کیا اسٹریٹجی ہوگی, کس طرح آگے بڑھا جائے گا؟ میری خواہش بھی ہے اور میری گزارش بھی ہے حکومت پاکستان سے کہ وہ ایک مخصوص تھریش ہولڈ کو کراس کرنے کی کوشش نہ کریں, اور اگر وہ غلطی کریں گے تو میں یقین سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ تو پھر پاکستان کو, کشمیریوں کو دنیا کے ہر کونے میں فیس کرنا پڑے گا, اور ان کی جو ایک اخلاقی برتری ہے ہندوستان سے, وہ اس سے محروم ہو جائیں گے. اور ہم کسی بھی قسم کی کوئی اس بارے میں کوئی فلیکسیبلٹی نہیں شو کریں گے, بلکہ ہم اس کو پورا ایک فل تھروٹل پہ اس کیمپین کو چلائیں گے. اگر کسی بھی قسم کی کوئی بھی ہیومن رائٹس وائلیشن یا کوئی بھی غیر قانونی طریقے سے کسی کو اریسٹ کرنے کی کوشش کریں گے, تو اس کے لیے they will have to face people of Kashmir everywhere, or they would lose the position that they have in the eyes of people of Kashmir. تو میری امید ہے کہ وہ اس تھریش ہولڈ کو کراس کرنے کی کوشش نہیں کریں گے, بلکہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ نے یہ بالکل صاف اور شفاف الفاظ میں
کسی ایمبیگیوٹی کے بغیر آلریڈی ایکسپریس کیا ہے. یہ پیسفل ہے, انارمڈ ہے, پیسفل ہے, اور نان وائلنٹ ایک جو ان کا رائٹ ہے اس کو ایکسرسائز کرنے کی کوشش ہم کر رہے ہیں. اور ہم یہ بھی باور کرنا چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو جو ابھی جس قسم کی اطلاعات موصول ہو رہی ہے کہ پاکستان کشمیر کو ایک صوبہ بنانا چاہتا ہے یا لائن آف ایکچوئل کنٹرول کو ایک پرماننٹ بارڈر کی صورت میں قبول کرنے کی سازش میں ملوث ہے. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں حکومت پاکستان کو کہ ایسی حماقت سے باز رہیں, کیونکہ یہ جو لینڈ ہے یہ خالی ڈیوائیڈ ہمارے لینڈ کو نہیں کرتا ہے, یہ ہماری فیملیز کو ڈیوائیڈ کرتا ہے, ہماری ریلیشنز کو ڈیوائیڈ کرتا ہے, ہماری ایتھنک جو بیسز ہے, کمیونٹیز ہیں, ان کو ڈیوائیڈ کرتی ہے. اور اس طرح سے یہ ایک غیر اخلاقی اور غیر انسانی قسم کا ایک سازش جو ہے, ہم اس کے خلاف لڑیں گے. اور اتنا کچھ ہمیں کچھ نقصان نہیں ہوگا. جہاں ہم ہندوستان کے ساتھ لڑ رہے ہیں وہاں پھر پاکستان بھی شامل ہو جائے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا, مگر اس میں نقصان اگر ہوگا تو وہ پاکستان کو ہوگا. وہ اس کو ایک نیرو مائنڈڈ نظر سے نہ دیکھیں, اپنے دماغ کو, جیسے راجہ صاحب نے فرمایا, اپنے دماغ کے دریچے کھول دیں اور اس کو ایک سیریسلی, یہ نان سیریس کوئی ایشو نہیں ہے کہ کوئی جنرل پاکستان کا جنرل کرسی پہ بیٹھ کے کہے گا چلو جی یہ لائن ہم نے ڈرا کی ہے, یار یہ اس کو ادھر اسٹیٹ کو لگایا, اس کو ادھر کو لگایا. یہ کوئی چیس بورڈ نہیں ہے کہ آپ اپنے مہرے کو ایک جگہ سے دوسری. یہ لوگ ہیں, یہ قوم ہے, یہ انسان ہے, یہ ان کے سینے میں دل دھڑکتا ہے, ان کے ایموشنز ہیں, ان کے کنوکشنز ہیں, ان کی آئیڈیالوجیز ہیں, ان کے ایسپریشنز ہیں, ان کے ڈریمز ہیں. اس کو اتنا معمولی اور سطحی طور پہ اگر یہ لے لیں گے تو پاکستان کو اس کا سب سے بڑا نقصان. ہندوستان تو ہمارا کھلا, صاف اور شفاف الفاظ میں ہمارے سامنے ایک دشمن کی, ایک کالونیل پاور کی حیثیت سے سامنے ہے. مگر اگر پاکستان نے بھی وہی کیا جو ہندوستان کر رہا ہے تو there will be no distinction in our approach and dealing with India and with Pakistan. جی بالکل, امید کرتے ہیں کہ ایسی کوئی سچویشن نہیں آئے گی. یہ صرف وقتی طور پر ایک ماحول بنا رہے ہیں کہ ایک سکیئر مونگرنگ جو ہوتی ہے کہ لوگوں کو ڈرایا جائے کہ لوگ گھروں سے نہ نکلیں. لیکن جو گراؤنڈ سے جو میری انفارمیشن ہے, جو سوشل میڈیا کی رپورٹس ہیں, جو اب تک جو کمپین کو جو دیکھا ہے, جس حوالے سے جو کمپین بڑھ رہی ہے, اب یہ خالی جے کے ایل ایف کا معاملہ نہیں ہے. تمام آزادی پسند قوتیں اور عام جو پبلک ہے وہ انٹرسٹیڈ ہے, وہ اس میں شریک ہوگی اور وہ شریک ہونے کے لیے جا رہی ہے, وہ تیاریوں میں مصروف ہے. تو انشاءاللہ یہ بہت بڑا ایک تاریخی دھرنا ہوگا. تو یہ اس طرح کی جو میرے خیال سے جو افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں اس کا میرا خیال سے حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ صرف شاید جس کو کہتے ہیں نا پریشانی کے عالم میں کہ کسی طرح سے پبلک کو کم سے کم پبلک باہر آئے اس کوشش میں, تو انشاءاللہ یہ ناکام ہوں گے. تو آپ نے اپنی قاضی صاحب ذکر کیا جو سیز فائر لائن کے حوالے سے اور آزاد کشمیر کے سٹیٹس کے حوالے سے. ریسنٹلی جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ اور پرنٹ میڈیا پہ ایک خبر بھی گردش کر رہی ہے کہ پاکستان گورنمنٹ نے کوئی ڈائریکٹو جو ہے وہ بھیجا ہے. اس میں جو ہے وہ آزاد جو ریاست کی جو گورنمنٹ ہے اس سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ وہ بھی کچھ لوگ اس میں دیں اور اس پہ وہ ڈسکشن کریں, اور ایک آزاد کشمیر کا سٹیٹس جو ہے وہ آزاد کشمیر کو بھی ایک پروونشل سٹیٹس جو ہے وہ دینے کی بات ہو رہی ہے. تو اس سلسلے میں جے کے ایل ایف کا کیا رول ہوگا اگر ایسی کوئی کنڈیشن بنتی ہے تو جے کے ایل ایف کا کیا رول ہوگا؟ جے کے ایل ایف ایک نیشنلسٹ آرگنائزیشن ہے جن کا خواب ہے, جن کا ایک موقف ہے, اور جو کمیٹڈ ہیں اپنی پوزیشن پہ. کشمیر نہ ہندوستان کا ہے نہ پاکستان کا ہے, نہ ان کا کوئی رائٹ بنتا ہے. ان کا خالی یہ پارٹی ٹو ڈسپیوٹ اس لیے ہے کیونکہ ان کی آرمی ہمارے ملک میں لینڈڈ ہے. یہ آرمیز نکال دیں تو ان کا کوئی معاملہ, نہ ہمارا ان کا کوئی معاملہ ہے, نہ ان کا ہمارا کوئی معاملہ ہے. بس ایک نیبرلی ریلیشن شپ دونوں کے ساتھ اچھی رہے گی, مگر باقی اس کے بغیر پاکستان ڈز ناٹ ہیو اینی رائٹ ایٹ آل ٹو ڈیسائڈ اینی تھنگ about the fate of our country. It is only the sovereign right of the decision lies with the people of Kashmir and nobody else other than the people themselves. تو اس لیے میں پاکستان کو یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ ایسی بیوقوفی اور ایسا احمقانہ کوئی فیصلہ نہ کرنے کہ پھر آپ کو کشمیریوں کا سامنا, اگر ہم 10 لاکھ آرمی کا سامنا کر سکتے ہیں تو
2-3 लाख आर्मी पाकिस्तान की भी उसमें ऐड हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है. We will take them on as well. ठीक, राय साहब आपकी तरफ मैं आऊंगा. मुझे ये बताएं, ये जो धरना है, जो 33 नोट का जो प्रोग्राम है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसके फायदे क्या होंगे? JKLF ने इस पर्टिकुलर मोमेंट पे जो है वो इस धरने की जो कॉल दी, उसके मकसद क्या है? बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब. जिस तरह के आपने खुद कहा कि अब ये धरना JKLF का नहीं रहा, बल्कि जो एक अवामी धरने की शक्ल अख्तियार कर गया है. तो जाहिर है कि अवाम ने JKLF की जो कॉल थी, जिसमें उसने मकासद का तयन किया, तो अवाम ने उनकी तायद कर दी. तो ये वो मकासद है कि जो JKLF ने अपने मतयन किए अपने ऐलान आज़ादी में, जो 4 सितंबर को जो है वो पलंदरी में मंजूर हुआ था. तो ये बड़ी एक खुश आइन बात है कि अब आज़ाद कश्मीर के अंदर बेदारी की लहर जो है वो बहुत बढ़ गई है. और जिस तरह कादरी साहब ने कहा कि अब हुकूमत पाकिस्तान से भी कुछ ऐसे गलतियां, हमाकतें होना शुरू हो गई हैं कि जिसकी वजह से अवाम को जो वो एहसास महरूमी है, जो वतन के खो जाने की बात है, जो अपनी शनाख्त आहिस्ता आहिस्ता तहलील होने की बात है, वो सख्ती से महसूस हो रही है, शिद्दत से महसूस हो रही है. काजी साहब ने कहा कि अगर हम भी इंसान हैं, हमारे दिलों में भी हमारे सीनों में भी दिल हैं, और हमारे भी कुछ नजरियात हैं, कुछ सोच है, कुछ फिक्र है, और हम इस वतन के मालिक हैं, पासी हैं, ये हमें एहसास है. अब ये एहसास दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है. और मैं ये समझता हूँ जो आपका सवाल है कि इसके मकासद तो बड़े वाज़ेह हो गए हैं, लेकिन इसमें सबसे अहम बात जो इसमें जो नजर आ रही है, जो जिसका आपको आगे आने वाले वक्त में पता चलेगा, और इस धरने के अंदर पार्टिसिपेशन से पता लगेगा. तो इस हवाले से मैं आज़ाद कश्मीर के अवाम से बिला तखसीस सियासी नजरियात के, सब कुछ के, कि वो इस बात को महसूस करें कि आज क्या आपकी इज्जत, वकार और आपकी शनाख्त, कौमी शनाख्त बचाने की अगर कोई सूरत निकलती है, तो वो यही है कि हम एक जगह जमा हूँ, और एक हजूम की शक्ल में, एक धरने की शक्ल में, एक मुजाहरे की शक्ल में पूरी कौम जो है वो बता रहे हैं कि हम इंसान हैं, हम कोई जानवर नहीं है. तो आप हमारी किस्मतों का फैसला करेंगे. हम आज़ादी चाहते हैं, और मिन जुमला हम पूरे जम्मू कश्मीर की आज़ादी चाहते हैं. तो इसलिए हम समझते हैं कि अगर अवाम जो है वो इस शक्ल में सामने आती है, तो यकीनन पाकिस्तान जो दावा करता रहा है कि वो कश्मीरियों का मददगार हामी है, तो उसको भी फिर अपनी पॉलिसी तब्दील करने में मजबूर होना पड़ेगा. तो वो या तो जिस तरह कादरी साहब ने कहा, या तो वो बिल्कुल हिंदुस्तान के साथ अलायंस करके, जो आमतौर पे अभी गुज़श्ता 1 साल से 2 साल से ये खबरें गर्दिश भी कर रही हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मुआहदा हो चुका है, अब वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, आज़ाद कश्मीर को भी दम करना है, गिलगित को करना है, और फिर जो है वो बॉर्डर सीज फायर लाइन को. तो अगर ये नहीं है, अगर आप समझते हो कि पाकिस्तान के अगर नहीं है, तो फिर तो आपको कदम यहाँ पे रुक जाने चाहिए. और ये अब आज़ाद कश्मीर के लोगों को भी एहसास हुआ बिला इम्तियाज कि वो किस जमात से है, क्या किस तरीके से है. तो कश्मीरियों को, एक आज़ाद कश्मीर के कश्मीरियों के अंदर भी कश्मीरियत का जज्बा उभरा है, और वो भी अब अपनी शनाख्त बचाने के लिए जो है वो हमारे साथ सीना और कदम ब कदम, कंधा से कंधा मिला के हमारे साथ चलेंगे. जी बिल्कुल, बिल्कुल. जैसे अल्ताफ साहब, ये राय साहब ने जैसे कहा कि लोग अब हमारे साथ चलने के लिए तैयार हैं, और लोग कंधा ब कंधा चलने के लिए चल रहे हैं. तो ये जो धरना है, इस धरने का एक जो पहलू है वो जो ट्रिगर हुआ वो यासीन साहब की जो सजा थी, उसके बाद ये धरना जो है वो काल दी JKLF ने. वहां पे और भी बहुत सारे पॉलिटिकल प्रिजनर हैं मकबूजा कश्मीर में. यासीन साहब खुद ताड़ में जो है वो कैदोबंद की जो वो सोबतें जो वो झेल रहे हैं. इसके अलावा जो है उन पे बहुत सारे केसेस जो है वो आए दिन उन पे किए जाए, जो ट्रायल किया जा रहा है, प्लस उनको आइसोलेशन में रख के उनको जो मेंटली जो टॉर्चर किया जा रहा है, फिजिकली भी टॉर्चर किया जा रहा है. तो मुझे ये बताएं कि इस धरने का और जो इस धरने के मकासद हैं उनका, जो दूसरी साइड पे जो भारत का जो मकबूजा कश्मीर है, वहां पर जो जम्मू कश्मीर में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और वहां पे लोगों, इस वक्त जो लोगों की सिचुएशन है तहरीक के हवाले से, और क्या कोई अच्छा मैसेज लोगों को जाएगा, को लोगों में कोई उम्मीद उभरेगी, क्योंकि आपका कश्मीर से तल्लक है. मैं दो जुमलों में इसका जवाब दूंगा. राजा साहब, दरअसल ये धरना जो है, मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ, जब जो इसकी ताकत बढ़ेगी, तो ये बेसिकली सिग्नल भेजेगा दिल्ली को भी और इस्लामाबाद को भी. दिल्ली को ये कि आप तिहाड़ जेल में बंद कर दें,
कश्मीर आपने लॉक किया हुआ है, सब कुछ किया, वो भी करके देख लिया, लेकिन कश्मीरियों के जज्बा आज़ादी को आप खत्म नहीं कर सकते हो। ये तो मैसेज उनको जाएगा और फिर आवाम को भी जाएगा कि रियली अब जो 2 साल जो उनको वो उम्मीदें कहीं और लगा के बैठे रहे और उनको कोई लोग तजारत के नाम पे, कश्मीर के नाम पे उनको झूठी उम्मीदें दिलाते रहे। 75 साल से ये सिलसिला कश्मीरी से, लेकिन गुज़श्ता 2 साल में वादी कश्मीर के लोगों ने बहुत बुरी शिद्दत से महसूस किया कि उनके साथ धोखा हुआ है। लेकिन अब जब ये आज़ाद कश्मीर के अंदर से ये इतनी जानदार तहरीक उठेगी तो वहाँ के अवाम को भी एक हौसला और अज़म मिलेगा, और वहाँ जो कैदी हैं हमारे बशमूल यासीन मलिक के, उनको भी, उनके भी हौसला, उसका भी हौसला बुलंद होगा कि मेरे लोग जो हैं वो मेरे साथ खड़े हैं। इसी तरह वहाँ के अवाम भी खड़े। और अब आ रहे दूसरी तरफ, तो दूसरी तरफ जो कोई मनसूबा ये बना रहा है कि जो सीज फायर लाइन को जो है वो हम परमानेंट कर लेंगे, कश्मीर को तकसीम कर लेंगे, आज़ाद कश्मीर को हम खा लेंगे, गिलगित को हम खा लेंगे, वो उनको पहुंचा जो अगर कोई किस्म का, तो उनको भी ये मैसेज हमारा ये धरना दे देगा कि आपकी ये साजिशें हम नाकाम करेंगे। अवामी ताकत के तौर पे ये आज़ाद कश्मीर का हर चौक तहरीर चौक बनेगा। जी बिल्कुल राय साहब। तो अल्ताफ साहब का क्योंकि जो बैकग्राउंड है ओरिजिनली जो इनका तल्लक है वो श्रीनगर से, तो वहां पर क्या सेंटीमेंट है? जैसे मेरा क्वेश्चन था, पॉलिटिकल लीडरशिप जेलों में है, लोग जो है वो घरों में मुकीद हैं, हर घर के बाहर कोई 2-2 3-3 फौजी खड़े हैं, वहां पर बिल्कुल ताकत के जोर पर तहरीक और लोगों की जो आवाज है उसको दबा दिया गया। तो ये जो धरना है कोई रास्ता खोलेगा वहां पर? लोगों का क्या सेंटीमेंट है, आपका जरा रावत है वहां पर? देखिए जावेद साहब, मैंने ये इससे पहले भी कई बार अर्ज किया है, पहले राजा साहब की हर बात से इत्तेफाक करते हुए मैं एक बात आपको बावर करना चाहता हूँ, वो ये है कि हिंदुस्तान कंप्लीटली एक मिसरीड कर रहा है सिचुएशन को। जब 370 5 अगस्त को हुआ था ना शायद, जब एब्रोगेट हो गया, तो कश्मीरीज जो है, कश्मीरियों को, जिसमें मैं भी एक किस्म मैं भी शामिल था हूँ, हमें एक उम्मीद थी, पाकिस्तान एक भरम था, एक झूठा भरम था कि पाकिस्तान कुछ डेफिनेटली कुछ आउट ऑफ वे जाएगा और इसके खिलाफ कोशिशें करेगा कि ये फोर्स स्टॉल किया जाए। मगर बाद में आपको भी मालूम है, हमें भी पता है कि अब अखबारों में भी ये आया कि पाकिस्तान वाज बेसिकली ऑलरेडी पार्टी टू दैट एब्रोगेशन 370 आर्टिकल का। इसका कश्मीर के लोगों में एक बहुत बड़ा शॉक हुआ, बहुत एक स्टेट ऑफ शॉक ऐसा हुआ जिसको वो कभी एक्सपेक्ट नहीं करते थे। मैं ज़ाती तौर, डिस्पाइट बीइंग staunch independent Kashmir activist, but I even didn't have this expectation कि पाकिस्तान इस तरीके से काउ डाउन हो जाएगा। और तो ये एक स्टेट ऑफ शॉक वो है जिसको हिंदुस्तान मिसरीड कर रहा है कि उसकी टैक्टिक्स जो है जुल्म की और बाकी चीज़ों की वो वर्क कर रही है। जब ये जो हमने जो अभी हम ये धरना जो हम कर रहे हैं, these are small stimulants, जिससे वो जो एक्टिवेट करेंगे वो एंगर जो कभी भी किसी भी वक्त इतनी भयानक तरीके से हिंदुस्तान पे आएगा कि मैं लिख के देता हूँ कि हिंदुस्तान जिंदगी में उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि कश्मीरी इस तरह से रिबाउंड करेगा। मिसरीड कर रहे हैं वो, उनको करने दो। उनकी गलतफहमी हिंदुस्तान की जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम खुद ब खुद निकल आएगी। हमें ये है कि जो शौक है जो पाकिस्तान की वजह से हमको लगा है, हमें इसमें पॉलिटिकल शॉक्स को ओवरकम करने के लिए एक टाइम की ज़रूरत होती है। जब आप फिर अपने आप को कंपोज करते हो, कलेक्ट करते हो, देन यू स्टार्ट अगेन रीइमर्जिंग। ये रीइमर्ज हो जाएगा और इसमें जो धरना है जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का, ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा उन वहाँ के लोगों को। ये एक होप जो उनकी पाकिस्तान की वजह से एक्सटिंग्विश हुई, डिम हो गई, उस होप को हमने फिर जनरेट करना है और ये हम करेंगे, ये होगा। और उस वक्त ये है कि उस वक्त एक क्लैरिटी होगी जब कश्मीर के लोग, अब कश्मीर के लोगों में एक क्लैरिटी आ चुकी है कि हमको हमारी आज़ादी हमने खुद लड़नी है।
ये पाकिस्तान का ढकोसला, उसका ढकोसला और इसका ढकोसला ये चलने वाला नहीं है. We alone are the masters of our own destiny, and we have to take control of the situation and move forward and achieve the freedom for which 120,000 people have already sacrificed their lives. और ये दिन मैं आपको यकीन से ये कह सकता हूँ कि ये दोनों मुल्क इस वक्त एक कश्मीरियों को इन्होंने बहुत ही अंडर एस्टिमेट किया है. उसकी वजह भी है, ये इनका खाली इनका कसूर नहीं है. उसकी वजह ये है कि हमारे अपने अंदर जो कोई ISI का लोटा बना है, कोई IB का या रॉ का लोटा बना है, तो इन लोटों की वजह से जो हमारे अंदर बैठे हैं, इन लोटों की वजह से इनकी ये एक अंडरस्टैंडिंग पैदा इन्होंने की है कि कश्मीरी वैसे जैसे कुछ है ही नहीं, जो हम इनको करेंगे वो ये मानेंगे. ये इनके लोटे तो बहुत कम हो गए हैं. अब इंशाल्लाह उन लोटों को भी हम एक्सपोज कर वक्त के साथ साथ करेंगे और इनको कश्मीरियों को, दोनों मुल्कों को बैठ के सीरियसली लेना पड़ेगा और कश्मीरियों को वापस इनको देना पड़ेगा. जी बिल्कुल. जो मुझे जरा इजाजत देंगे, आप मिर्जा साहब को ले लीजिए, मुझे जरा एक मीटिंग में निकलना है. मैं बहुत बहुत शुक्रिया राय साहब आपके टाइम का. कादरी साहब से भी इजाजत चाहूंगा आपसे. थैंक यू सो मच. शुक्रिया राय साहब आपके टाइम का. इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम धरने के दौरान मजीद प्रोग्राम भी करेंगे इंशाल्लाह. तो बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. तो कादरी साहब, गोइंग बैक टू द पॉइंट जो आपने जिक्र किया कि एक जिस तरह हिंदुस्तान समझ रहा है तहरीक को दबा ले, बेसिकली मीटिंग में जैसे तहरीक को दबा लेगा, तो ये मेरे ख्याल से एक लावा है जो अपनी जगह पर तैयार हो रहा है फटने के लिए. जैसे आपने कहा कि ये बहुत जल्द और ये होगा इन इंडिया की जो मिस कैलकुलेशन है, तो इंशाल्लाह ये तहरीक जो है वो दबेगी नहीं. ह्यूमन राइट्स की जो है वायोलेशंस हैं खित्ते के अंदर मैसिव पिछले 70 सालों में. तो जो इस वक्त जो आलमी ज़मीर है वो तजारत के पीछे लगा हुआ, तो उस पे आपके जो है ना क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए क्या मैसेज है, हिंदुस्तान पाकिस्तान के लिए क्या मैसेज है, और कश्मीरियों को इस दौरान मतलब है कि जब बहुत बड़े इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं इन कुवतों के, तो किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए? इकोनॉमिक इंटरेस्ट सेफ तब होता है जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी. जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का कहीं से सवाल भी पैदा नहीं होता है. तो रही बात ह्यूमन राइट्स की वायलेशन इतनी है, ये एग्जैक्टली जो अगर आप हिंदुस्तान का पैटर्न देखेंगे, ये एग्जैक्टली वही हो रहा है जो जर्मनी ने ज्यूज के साथ किया था. ये पोग्रोम है और एक फैशिस्ट गवर्नमेंट है हिंदुस्तान में. ये एक ह्यूमन राइट्स वायलेशन को आप यहाँ से अंदाजा लगाएं कि अगर किसी बच्चे को मारा जाता है तो घर वालों को उसकी लाश भी नहीं दी जाती है. लाश ही नहीं बल्कि उनको पता भी नहीं दिया था कि वहाँ उसको कहाँ पर उन्होंने उसका बरियल कहाँ पर हो गया. तो यहाँ से आपको अंदाजा लगेगा कि ह्यूमन राइट्स नाम की कोई चीज़ ही नहीं है. फिर ह्यूमन राइट्स कमीशन के, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन के रिपोर्ट्स भी आपके सामने हैं. तो देयरफॉर ह्यूमन राइट्स का तो अभी उतना कहीं उसका नामो निशान नहीं है इंडियन साइड के कश्मीर पे. अलबत्ता ये है कि इंशाल्लाह ये है कि एक टाइम आता है जब कातिल खुद भी थक जाता है कि मैं अब क्या करूं. एक होपलेस स्टेट उनका आ जाता है. तो इसी तरह से कौमों ने आज़ादियाँ हासिल की हैं. हम सफ़र कर रहे हैं, आज की जनरेशन सफ़र करेगी, कल की जनरेशन इसी कश्मीर को आबाद करेगी, आगे बढ़ के ले जाएंगे. तब कोई बच्चा किसी का मारा नहीं जाएगा, कोई किसी का बच्चा जेल नहीं जाएगा. आज हमारा अपने ज़मीन पे हम धरना करना चाहते हैं पीसफुल, यहाँ पर हमें किसी और से इजाज़त लेनी है. कल ये चीज़ें नहीं होंगी जब कश्मीर आज़ाद होगा. यही चीज़ें हैं लोगों को समझने की कि गुलामी इसी को कहते हैं कि जब आपको किसी और से परमिशन लेना होगा अपने राइट को डिस्प्ले करने के लिए, अपने राइट को एक्सरसाइज करने के लिए. इज़ अ वर्स्ट फॉर्म ऑफ slavery, is a worst form of subjugation when you are not entitled, you are not given a permission from a non-state holder, from a
occupying power, for a colonial power, imperial power, not to exercise your right of protest. تو انہی چیزوں سے تو کل کے جو ہماری تاریخ جو لکھی جائے گی، یہی تو بچے ہمارے پڑھیں گے کہ ہم لوگوں نے کس طریقے سے اس وطن کے لیے قربانیاں دی ہیں، اور تب ان کو بھی احساس ہوگا کہ یہ وطن ان کا ہوگا جہاں ظلم نہیں ہوگا، جہاں جیلیں نہیں ہوگی، جہاں گولیاں نہیں ہوں گی، جہاں کتابیں ہوں گی، جہاں سکول ہوں گے، جہاں یونیورسٹیز ہوں گی، جہاں کمپیوٹر ہوگا، جہاں آئی ٹی ہوگا، جہاں اے آئی ہوگی. I mean, these are the things that we are fighting for. Unfortunately, some agents of ISI or RAW or IB, they are not able to, visualize these things. They are not able to comprehend these things. They are concerned about very petty things. یہاں سے 10 لاکھ ملے گا، یہاں سے گاڑی ملے گی، یہاں سے کرسی ملے گی. I mean, I don't really fathom what kind of people are they? What are their dreams? They are so low, so ordinary. When you want to dream high. When you want to achieve something, achieve high. Then fight for this and get it. Then leave behind a very glorious legacy for your coming generation who will glorify you. تو اب مجھے بتائیے، کل اتنے لوگ ہمارے مارے گئے ہیں، آزاد کشمیر کے بھی چوٹی کے پولیٹیشین مر چکے ہیں، کشمیر کے بڑے بڑے پولیٹیشین مر چکے ہیں. اب مجھے آج یہ بتائیے ان میں کس کا نام کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ ان کا وجود کہیں نہیں ہے. اب اس کے مقابلے میں انصاری صاحب کو یہاں سے کوئی بھی جاتا ہے، صابر انصاری صاحب کے قبر پہ جائے گا، بڑے انصاری صاحب کے قبر پہ جائے گا. I mean, ان کی قبر پہ کون جائے گا؟ یہ ان کے لیے ایک سبق آموز ایک بات ہے. مگر انفارچونیٹلی یہ بہت چھوٹے لوگ ہیں، اور ان کے خیالات بھی چھوٹے ہیں، ان کے ڈریم بھی چھوٹے ہیں، ان کے نظریات ہی نہیں ہیں. تو but we will expose them, and a time will come when they will not find a space in Kashmir politics. جو ویورز ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو فیڈ ہے، جو لائیو پروگرام ہے، اس کو شیئر بھی کریں. جس حد تک اس کو آپ شیئر کر سکتے ہیں، اس پہ کمنٹس بھی کریں، اپنی رائے بھی دیں. اور جو جے کے ایل ایف کی لیڈرشپ ہے، مختلف زونز میں، مختلف علاقوں میں، سپریم کونسل کے جو ممبران ہیں، ہر بندے کے پاس میرا لنک موجود ہے، زوم کا لنک. تو اگر کوئی دھرنے کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہے، اس لائیو پروگرام میں شرکت کرنا چاہ رہا ہے، تو وہ آپ اس میرے لنک پہ آپ مجھے جوائن کر سکتے ہیں. مور دین ویلکم. تو قادری صاحب کی طرف میں چلوں گا کہ قادری صاحب، مجھے یہ آپ نے یہاں پہ ذکر کیا، جو کرنٹ حالات ہیں وہ ان کا ذکر کیا، جو قابض قوتیں ان کے جو پلان ہیں، جو ان کی جو اسٹریٹجی ہے اس کا ذکر کیا. مجھے یہاں پر آپ یہ تھوڑا سا کلیئر کریں کہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ نے لاسٹ ایئر جو ہے وہ اعلان آزادی کیا، اس اعلان آزادی کو بیس بنا کر آپ جو ہے وہ تحریک کو چلا رہے ہیں. ہمارے جو بہت سارے ویورز ہیں، شاید ان تک ابھی تک اعلان آزادی پہنچا نہیں پہنچا. اس دھرنے کی کے ذریعے بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ اعلان آزادی وہاں پہ ڈسٹریبیوٹ ہو، لوگوں تک پہنچے. اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ ہمارے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ اس اعلان آزادی کی بیس کیا، اس پہ ہم اس پہ تحریک جو ہم چلا رہے ہیں اس کے جو مین نکات ہیں، جو مین اس کا جو خاصہ ہے وہ کیا؟ ہماری موومنٹ میں جب سے، چونکہ 2 رائیولری کنٹریز اس میں انگیج تھے، اور انہوں نے ہر طریقے سے کوشش کی کہ اس ہماری آزادی کی تحریک میں ایک کنفیوژن کیا جائے. اور وہ کنفیوژن ڈیلیبریٹ تھا، وہ انڈرسٹینڈنگ تھی دونوں کی آپس میں کہ ہم نے ہر ایک ایگریمنٹ، ہندوستان اور پاکستان کا ایک ان ریٹن ایگریمنٹ ہے کہ بات کشمیری کو کرنے نہیں دینا ہے، کشمیری کو غلام بنا کے رکھنا ہے. چاہے یہ آپ کا غلام رہے تو ٹھیک ہے، میرا غلام رہے تو ٹھیک ہے، ہم دونوں کا غلام رہے تو ٹھیک ہے، مگر کشمیری کو آزاد کرنا نہیں ہے. تو ہم نے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے سوچا کہ نہیں، ایک جمود جو اس میں ہے، ایک کنفیوژن جو اس میں ہے، کلیئرٹی نہیں ہے. اور دنیا میں بھی ہمیں اس چیز کا ہر ایک جگہ پر ڈپلومیٹک سرکلز میں ہم سے یہ بات کہی جاتی تھی کہ یار تم لوگ کلیئر نہیں ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہم کو کرنا کیا ہے. تو یہ کوئی کسی بھی فریڈم سٹرگل میں، جیسے ہمارے بڑے بڑے فریڈم جو لیڈر تھے، وہ ایڈیوٹک قسم کے اسٹیٹمنٹ دیتے تھے.
when the armies of India will concede to disputed territory, تو ہم اس کے بعد بتائیں گے. یہ اس طرح نہیں ہوتا ہے. اتنے چھوٹے بچوں کی طرح یہ باتیں کرتے تھے. میں سچی بات بتاؤں گا, یہ دنیا میں اس طرح نہیں مانے جاتے ہیں. آپ آزادی مانگتے ہیں, بتائیے آزادی مانگتا ہوں, کس قسم کی آزادی مانگتے ہو؟ یہ ہے میری آزادی. اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے فائنلی یہ کیا کہ ہمیں نہ یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشن کے ساتھ کوئی لین دین ہے, نہ ہمارا اس میں کوئی رول ہے. بائی دی وے بھی وہ ہندوستان جانے, پاکستان جانے, یہ اس آپس میں جنگ کرنا چاہتے ہیں اس پہ کر لیں, آپس میں صلح کرنا چاہتے ہیں کر لیں, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. ہمیں بھائی بالکل صاف اور شفاف الفاظ میں اپنا ملک چاہیے, واپس دے دیں جو 1947 15 اگست کو تھا, 14 اگست 1947 میں تھا. اور اس کے بغیر ہمیں کوئی نہ لینا ہے نہ دینا ہے. آپ لوگوں کو تجارت کرنا ہے آپ کر لیں, نہیں کرنا ہے نہ کر لیں. سو وی ڈیم کیئر اباؤٹ دیٹ. تو ہمارا جو بیسک مقصد ہے, ہمیں آپ مہربانی کر کے ہمیں اپنا وطن واپس دیجیے. ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے آنے والی نسل بھی غلاموں کی طرح زندگی بسر کریں, ایکسپلائٹیشن کا شکار رہیں اور ایمبیگوٹی کا شکار رہیں. کوئی سیکولرزم پہ نام پہ ان کو مارے گا, کوئی اسلام کے نام پہ آئے گا تو مارے گا, کوئی کسی اور بہانے پہ آئے گا تو مارے گا. تو ہم we are tired of all these bogies that India and Pakistan have brought into our country. We want a real free country where everybody is free to do anything he wants to, as long as it does not hurt another person. Rest, he be free. یہی freedom ہے. اس کو freedom of choice ہونا چاہیے, freedom of expression ہونا چاہیے. That is the country that we are dreaming about. جہاں پر کوئی کسی کو گنڈا گردی نہ کرے جیسے ہمارے ساتھ کیا جاتا ہے. ابھی ڈاکٹر توقیر صاحب کے ساتھ کوئی یہاں سے پولیس افسر آتا ہے, کوئی آرمی کا افسر آتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہی تو غلامی ہوتی ہے. اور کیا غلامی ہونی چاہیے؟ غلامی یہی ہوتی ہے کہ ہمیں کسی اور سے بھی اپنا رائٹ مانگ کے چلنا ہے, وہ بھی نہیں دے گا, اس کی خواہشات پہ کام کرنا ہے. We are tired of all this nonsense. We just want to get rid of this all and leave a great and glorious legacy behind for our children and grandchildren, جس میں وہ پھولے پھلے پڑھے لکھیں کودے کھیل کھیلیں. یہ دقیانوسی بات میں ان کا عمل دخل نہ رہے, اور ایک پلورل سوسائٹی ہو, ڈیورسٹی جو ہمارے کنٹری میں ہے, کوئی جو جس کا مذہب ہے, جو جس کا عقیدہ ہے وہ پریکٹس کریں. ہم کون ہے اس کو روکنے والے یا کچھ اور بتانے والے؟ Let them be free, let them choose what they want to do. As long as it is peaceful, it's all right. We have no problem with that. But the only condition is it is to be peaceful. It should not hurt any other person. That is all we want. That culture we want to groom, that culture we want to cultivate. And that is the essence of Kashmir that we have been having for the last 5,000 years. بہت بہت شکریہ. میں آپ کی طرف آؤں گا واپس. there's a point in your you just summarized. There's a point basically. I want to come back on that, but before that, Saad Ansari just joined us. Saad Ansari میں viewers کو بتاتا چلوں, ہمارے جو نیشنل زون ہے AJKGB اس کے جو اسپوکس پرسن ہیں, اور اس دھرنے کی جو تیاریاں ہیں اس کے سلسلے میں جو میڈیا کی جو رسپانسبلٹیز ہیں اس میں یہ پیش ہیں, اور اس کی تیاریوں میں جو ہے نا وہ قافلوں کو آرگنائز کرنے میں, لوگوں کو آرگنائز کرنے میں, اس کی تیاریوں کے سلسلے میں. تو چلتے ہیں سعد صاحب کو. سب سے پہلے سعد صاحب ویلکم, آپ ہمارے پروگرام میں آ جائے. تو اس کے بعد میں آپ سے اسٹریٹ فارورڈ کوسچن پوچھوں گا کہ آپ کی تیاریاں کیسی ہیں, کہاں تک پہنچی, اور پبلک کا مورال کیا؟ جی بہت بہت شکریہ جاوید اقبال صاحب. سب سے پہلے تو چیئرمین جموں کشمیر لبریشن فرنٹ جناب الطاف قادری صاحب. جاوید صاحب میری آواز ٹھیک ہے؟ آپ کی آواز تھوڑی کٹ کے آ رہی ہے, تھوڑی کلیئر نہیں ہے. اگر کوئی انٹرنیٹ کی سروس کا ایشو ہے, اگر کوئی تھوڑا سا آپ بیٹر ایریے میں موو ہو جائیں, یا آپ تھوڑا سا کنٹینیو کریں, مجھے 5 منٹ دیں, میں پھر اس کو تھوڑا ٹھیک کروں. ٹھیک ہے, اب ٹھیک ہے, آپ بات کریں. جوائن یو ان 5 منٹس. اب ٹھیک ہے, بات کریں, آپ کی آواز ٹھیک آ رہی ہے. جی سب سے پہلے تو
ویلکم چیئرمین جموں کشمیر لبریشن فرنٹ جناب الطاف قادری صاحب, ہمارے ڈپلومیٹک کمیٹی مرکزی ڈپلومیٹک کمیٹی کے سربراہ جناب راجہ مظفر صاحب, جاوید صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا. دیکھنے اور سننے والوں کو بھی السلام علیکم. جی بالکل, اس وقت مورال جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 110% ہے, کیونکہ پچھلے 2 ماہ میں بالخصوص جب چیئرمین جناب یاسین ملک صاحب کو ہندوستان کی قابض عدالتوں کی جانب سے جو سزا سنائی گئی, اس کے بعد سے ایک پورے آزاد کشمیر میں بالخصوص ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کا سینٹیمنٹ موجود تھا. لوگوں کی جو ہے وہ ہندوستان کے لیے نفرت وہ بھی اپنی جگہ, اس کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ چیزیں آگے بڑھیں, اور ہماری پارٹی کی جانب سے ایک کال دی گئی اس آزادی دھرنے کے حوالے سے. تو جو ان 2 ماہ میں کیمپین چلی ہے اکراس بمبر سے لے کے آخری پوائنٹ جو تاؤ بٹ تک, آپ کہہ لیں نیلم تک, تو اس کے اندر جو لوگوں کا اس وقت رسپانس ہے وہ بہت زبردست ہے, اور لوگ نکلنے کے لیے تیار ہیں اس وقت, چونکہ جو یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے, ایک تو یہ سزا والا معاملہ ہے یاسین صاحب کا, لیکن اس وقت جو اکراس دی اسٹیٹ بہت سائڈس کی طرف سے جس طرح کے میسیجنگ کنوے کیے جا رہے ہیں ریاست جموں کشمیر کے عوام کو, اور وہ اسٹریٹ فارورڈ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم آپ کے مسئلے کو ختم کر رہے ہیں تھرو میکنگ سو کالڈ لائن آف کنٹرول ایز اے انٹرنیشنل بارڈر, آزاد کشمیر کو صوبہ, گلگت بلتستان کو صوبہ. وہ اسی طرح جس طرح ہندوستان نے جس صوبائی اسٹیٹس دینے کی کوشش کی یا یونین ٹیریٹریز میں ہماری ریاست کو جو ہے نا وہ اپنے آئین کے اندر ضم کیا, تو یہ ریاست جموں کشمیر آن دی ہول ایک میسج آیا قابضین کی جانب سے کہ ہم اپنے قبضے کو مزید مستحکم کریں گے اور اپنے قبضے کو جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ویز میں جو ہے نا وہ آگے لے کے جائیں گے. لیکن اس کے مقابلے میں ریاست جموں کشمیر کے لوگوں نے جس طرح رسپونڈ کیا بالخصوص اس 2-3 سالوں میں, تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت جو تحریک کا فیز ہے وہ اس نے ایک اچھا, ساتھ صاحب کی آواز جو ہے وہ پھر ڈراپ ہو گئی ہے, تو جب تک ہمارا ساتھ صاحب کے ساتھ تھوڑا سا رابطہ دوبارہ بحال ہوتا, میں آپ کیا ایک یہاں پر کچھ کمنٹس ہیں جو ساتھیوں نے, جو لوگوں نے جو اس فیڈ پہ جو کچھ کمنٹس کیے ہیں, میں ان کمنٹس کو ایڈ کروں گا اس پروگرام میں. پھر چلیں گے الطاف قادری صاحب کی طرف. اعلیٰ نبی صاحب نے کہا جی کہ ہم کشمیری آپ کے ساتھ ہیں, وی وانٹ فریڈم جموں کشمیر. راجہ عتیق نے کہا جی کہ گریٹ, بہت شکریہ. اعلیٰ نبی نے دوبارہ کہا انڈین آرمی گو بیک, پاکستانی آرمی گو بیک, وی وانٹ فریڈم جموں کشمیر. زعفران مرزا نے کہا ہے کہ انہوں نے بھی شبھ کامنائیں دی ہیں. انجم علی نے کہا ہے جی کہ انخلا پاک بھارت انخلا, یہ ایک بہت بڑا جو ایک جو جتنی کمپین ہے اس کے دوران ایک جو نیا سلوگن, جو ایک سلوگن سامنے آیا اور اس کی بیس کر رہا ہے اس پہ انخلا پاک بھارت انخلا, نکلو آزادی کے لیے, اور 22 جولائی 33 نوٹ نکلو یاسین ملک کے لیے, اور وہ ریلیز یاسین ملک کے ٹیگ انہوں نے جو ہیش ٹیگ ہے اور 33 نوٹ کا اس کو انہوں نے ٹیگ کیا ہے. اسلم مرزا صاحب جو وائس چیئرمین ہیں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے, انہوں نے نو ٹو انڈیا نو ٹو پاکستان کہا ہے. عبادت چودھری صاحب جو ہیں وہ اسپین سے, انہوں نے ریلیز یاسین ملک کا جو ہے وہ وہاں پر کہا ہے. ممتاز مرزا صاحب نے برمنگم سے کہا ہے کہ چلو 33 نوٹ چلو. اسلم مرزا صاحب نے کہا چلو 33 نوٹ چلو. سردار کبیر خان صاحب نے کہا جی کہ ویل ڈن, بہت شکریہ, تھینک یو آپ کی محبت کا. عمر زمان صاحب یہاں پر موجود ہیں جو ہمارے گلف کے جو ہے وہ اسپوکس پرسن ہیں. انہوں نے کہا کہ لداخ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, وہ لوگ کیا چاہتے ہیں, کیا جموں کشمیر لبریشن فرنٹ لداخ میں بھی کام کر رہی ہے. یہ میں کوسچن جو ہے وہ قادری صاحب کی طرف جاؤں گا. اس کے علاوہ جو ہے وہ شائق راجہ صاحب نے بھی اور انجم علی نے بھی کچھ اور ہیش ٹیگز جو ہیں وہ ریلیز یاسین ملک اور جسٹس فار یاسین ملک, فری جموں کشمیر, ان کی بات کہی ہے. تو الطاف قادری صاحب, یہ جو عمر زمان صاحب کا سوال ہے کہ لداخ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, وہاں کے لوگ کیا چاہتے ہیں. پچھلے دنوں ہم نے جب یہ ہوا 5 اگست والا واقعہ 2019, تو ہم نے دیکھا کہ کارگل لداخ میں جو ہے بہت بڑے بڑے مظاہرے ہوئے, لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر آئے, اور وہ اس جو وحدت تھی, جو کشمیریت تھی, اس کو جو سبوتاج کرنے کی کوشش کی گئی, اس کے خلاف کھڑے ہوئے. تو گراؤنڈ سے آپ اس کے بارے میں کیا ان کو اپڈیٹ کرتے ہیں عمر زمان صاحب؟ جی الطاف صاحب. لداخ میں بالخصوص ہندوستان نے 2 جگہوں پر ایک تعصب کا ایک جو عنصر پیدا کیا ہے, وہ ایک پہلے اس نے ٹارگٹ کیا لداخ کو, دوسرا انہوں نے جموں میں کیا. اور اس میں ہم خالی ہندوستان کو میں اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرانا چاہتا ہوں, اس میں ہماری بھی بہت ساری کوتاہیاں ہیں, غلطیاں ہیں.
جن کو ہمیں دور کرنے کی ضرورت ہے. اور بات یہ ہے کہ ہم کو احساس ہونا چاہیے کہ ہندوستان ایک از اے 6th largest military in the world, is a big country, اور اس میں انہوں نے اتنا پیسہ اندر ڈالا ہے کیونکہ ہندوستان لداخ کو ایک اسٹریٹجک ملٹری اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے زیادہ دیکھتا ہے. مگر ان کے ہیزرڈس کتنے ہیں اس میں وہ تو دوسری بات ہے کہ ان کا جو روٹ ہے وہ کشمیر کے بغیر کسی جگہ سے ہو ہی نہیں سکتا ہے. ان کا ایک منالی کا روڈ انہوں نے بنایا ہے, وہ دیٹ از آپریشنل اونلی فار 1 or 2 months. ریسٹ آف دا 10 months that route cannot be operational. تو یہ ہیزرڈس ان کے ہیں. اور بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی غلطیوں کو محاسبہ ضرور کرنا ہے. ہم نے بہت ساری غلطیاں اس میں کی ہیں, جیسے ہم نے ریلیجس کا, جب آپ ایک ریلیجس بوگی لے کے چلے جائیں گے تو نیچرلی جب میں کسی کو اسلام لے کے جاتا ہوں تو یہ اٹس این اوفینس ٹو نان مسلم. اگر نان مسلم کوئی ایسی بوگی لے کے اپنی بوگی لے کے آئے گا, دیٹس این اوفینس ٹو the Muslim man. So therefore, we have to bring certain changes into our own approach, and we have to update our own policy and mindset. تو یہ چیزیں ساری باقی جو رہ گئی ہیں یہ ٹھیک ہونے والی ہیں. یہ کوئی مجھے ابھی ایک بی جے پی کی اپنی ایک تھنک ٹینک نے ایک سروے کیا جس میں 72% جموں کے لوگوں نے 72% لوگوں نے اسٹیٹ کے ساتھ اپنی لائلٹی ظاہر کی, اور خالی اس میں 28% لوگ جو تھے جو ہندوستان سے جنہوں نے اپنی ایفیلیشن ظاہر کی. تو 72% means they are national or sub-national groups. They are not Indians at all. They are national or sub-national Kashmiri groups. So therefore there is a lot of work to be done on this account. اور مجھے کوئی اس میں مجھے ڈیفیکلٹی اتنی زیادہ نظر نہیں آ رہی ہے. صرف ایک ٹرسٹ کا جو ڈیفیسٹ ہے بٹوین جموں پیپل اینڈ لداخیز اینڈ دا ویلی پیپل, دیٹ از ویئر وی ہیو ٹو ورک مور. We have to work more and we have to prove it by actions so that they can have trust, they can gain confidence, and they can rely upon the word that we place to them. ورنہ اس طرح یہ ٹھیک نہیں ہوگا, اس کے بغیر یہ ٹھیک نہیں ہوگا. ہمیں اس پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. جی تھینک یو قادری صاحب, آپ نے لداخ کی حوالے سے اسپیسیفکلی میں بات کی. سعد انصاری صاحب دوبارہ جوائن کر چکے ہیں. مجھے میرپور سے سعد انصاری صاحب جو ہے وہ میرپور آزاد کشمیر, میرپور وہ شہر ہے جس کو منی انگلینڈ کہا جاتا ہے. انگلینڈ دیکھیں وہ پاور جس نے پوری دنیا پر حکمرانی کی, اور اس کے ساتھ اس شہر کو ریلیٹ کیا جاتا ہے کہ یہ انگلینڈ ہے. لیکن انگلینڈ کی حالت یہ ہے کہ انٹرنیٹ کی سروس ایسی ہے کہ وہاں پہ آپ کو 10 جگہ اپنی چینج کرنی پڑتی ہیں اچھے سروس کے لیے. اگر آپ کو اچھی سروس مل جائے تو اس کے بعد کوئی پتہ نہیں اگلے لمحے آپ کے پاس بجلی بھی ہوگی یا نہیں ہوگی. اور لیکن ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ لوگوں کے ذہن میں, کیونکہ اس خطے کے ساتھ ایک آزاد ریاست لگا دیا گیا, تو لوگ سمجھتے ہیں ہم آزاد ہیں. اور آزادی یہ ہے کہ آپ اچھے طریقے سے سیولائز طریقے سے انٹرنیٹ پر بیٹھ کر اپنی بات تک نہیں رکھ سکتے. تو ساتھ صاحب ویلکم بیک. میں وہیں سے آپ جہاں سے ہمارا ڈسکنیکٹ ہوا وہاں سے دوبارہ کنیکٹ کروں گا کہ جو دھرنے کی تیاریوں کے حوالے سے مجھے یہ بتائیں کہ جو کل کا دن رہ گیا ہے تو یہ قافلے کہاں سے چلیں گے, اور کیا اس کی جو ہے نا وہ اسٹریٹجی جو ہے وہ بلڈ کی گئی ہے, تاکہ کیونکہ اب آپ کو بھی پتا ہے کہ اس وقت وہاں پر مہنگائی کے جو حالات ہیں, جو پیٹرول کی قیمتیں ہیں, جو ٹرانسپورٹ کے جو حالات ہیں, جموں کشمیر لبریشن فرنٹ تو پوری دنیا سے اس وقت جو کارکنان ہیں وہ ٹرائی کر رہے ہیں کہ اس کو سم ہاؤ فیسیلیٹیٹ کریں, لیکن وہاں پر آپ کی گراؤنڈ پہ اس وقت سچویشن کہاں تک پہنچی؟ جی بہت شکریہ. میں وہیں سے کنٹینیو کرتا ہوں. میں جو بات کر رہا تھا کہ اس وقت جو مرال کی جو بات کی, جو پہلے سوال میں آپ نے رکھی, وہ تو بہت آئی ہے. اور آزاد کشمیر کا بالخصوص جو پاکستانی آکوپائڈ کشمیر, ہم اس کو نام نہاد آزاد کشمیر کہتے ہیں, کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے, کوئی ایسا دیہات نہیں ہے, کوئی ایسا شہر نہیں ہے, کوئی ایسی تحصیل نہیں ہے جہاں سے لوگ 22 جولائی کو موو نہیں کریں گے اور اس منوس خونی لکیر کراسنگ پوائنٹ 33 نوٹ کراسنگ پوائنٹ پر پہنچیں گے نہیں. یہ تو ایک طے شدہ بات ہے کہ لوگوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ نکل رہی ہے انشاءاللہ 22 جولائی کو. اور آپ دیکھیں گے کہ یہ جو 22 جولائی کو یہ سارا معاملہ ہوگا, یہ انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوگا ان 75 سالوں کے اندر, کہ گزشتہ 75 سالوں میں جہاں ہم مسئلہ ریاست جموں کشمیر کرتے رہے اور اس کے حل کے لیے کوششیں کرتے رہے,
مجھے یہ یقین ہے کہ اس دھرنے کے وجہ سے یا اس موومنٹ کی وجہ سے ہم جو ہے نا وہ اپنے مسئلے کو جو ہمارا منطقی حل ہے اس کے لیے اسٹیپ فارورڈ کر جائیں گے انشاءاللہ۔ جہاں تک بات رہی انتظامات کی تو وہ تو یقیناً جس خطے میں اس وقت ہم رہ رہے ہیں پاکستان کے زیر قبضہ علاقے میں، تو جو مہنگائی کی شرح ہے وہ تو بالکل آپ نے درست فرمایا کہ ہر چیز کو آگ لگی ہوئی ہے۔ یہاں اس وقت جو پیٹرول ہے وہ 200 پلس ہے، 230 روپیز پر لیٹر، اور جو ڈیزل ہے وہ بھی آلموسٹ جو ہے نا وہ ٹچ کر رہا ہے 300 کو۔ تو یہ ساری سچویشن جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے، لیکن پھر بھی ہم نے پوری کوشش کی ہے۔ آپ اس میں کسی ایک بندے کا کیا کہوں کہ جی ایک کارکن سے لے کے لیڈر تک لوگ پچھلے 2 ماہ سے جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر ہیں اور اس کمپین کو چل رہے ہیں۔ اور یہ ایک جو کیمپین چلی ہے یا جو دھرنا آپ دیکھیں گے یہ اللہ تعالیٰ کے کسی معجزے سے کم نہیں ہوگا کہ بغیر کسی وسائل کے، بغیر کسی آپ کہہ سکتے ہیں کہ معاملے کے یہ کیمپین چلی اور لوگوں نے خود انیشیٹ کیا۔ مطلب ہمیں کہیں کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑ رہی کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے۔ ہمارے لوگ الحمدللہ، ہمارے کارکنان، ہمارے لیڈرشپ، بالخصوص جو ہماری یہ نوجوان لیڈرشپ ڈاکٹر توقیر گیلانی صاحب کی سربراہی میں جس جان فشانی سے کام کر رہی ہے، اور ہماری جو مرکزی قیادت ہے جناب الطاف قادری صاحب، راجہ مظفر صاحب، عظمت صاحب، باقی لوگ جس طرح ہمیں بیک اپ دے رہے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جو مقاصد ہیں وہ یقیناً ان کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو مشکلات تو بہت ہیں اس میں یہ نہیں کہوں گا کہ مشکلات نہیں ہیں، لیکن آپ لوگوں کی جو دن رات کی محنت ہے، ہماری محنت ہے، یقیناً ہم چیزوں کو میٹ اپ کر لیں گے۔ نہ بھی کر سکے تو لوگ اس وقت میں آپ کو ایک جو عذرائے مذاق ایک بات بتاؤں کہ ہم جہاں جا رہے ہیں، بالخصوص میرپور میں جہاں جہاں ہم نے کمپین کی، تو لوگوں نے ہم سے سوال کیا جی کہ آپ رہیں گے کہاں، آپ کھائیں گے کیسے؟ تو میں نے ہر جگہ یہ بات کی جی کہ آپ جس جگہ جا رہے ہیں وہاں آپ بھوکے نہیں مریں گے، یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ لوگ آپ کے لیے اپنے گھر کے دروازے کھولیں گے۔ غریب لوگ ہیں سیز فائر لائن کے قریب جو رہ رہے ہیں لمبے عرصے سے، جس طرح ان پر ظلم ہوا 75 سالوں میں کراس فائرنگ کے اندر، ان کی املاک تباہ ہوئی، ان کے گھر تباہ ہوئے، ان کی زمینیں جو ہیں وہ خون کے ساتھ جو ہے نا وہ رنگی گئی، ان کے جو آپ کہہ لیں کہ جمع پونجی زندگیوں کی جو ہے وہ خرچ ہوئی، لیکن پھر بھی وہ اپنی جگہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں 4 اکتوبر 2020 کو جب آپ نکلے 2 سال قبل، تو جیلم ویلی جب ہم پہنچے تو جس کے پاس جو تھا وہ اٹھا کے لے آیا اس دھرنے کے اندر، اور انہوں نے ہمیں اتنا فیسیلیٹیٹ کیا، اور لوگ یہ کہہ رہے تھے جی کہ آپ بس ہمیں حکم کریں، ہم نے کرنا کیا ہے۔ تو یہ ایک جو مرال ہے اس وجہ سے ہمارا آئی ہے کہ لوگ رسپونڈ کر رہے ہیں، چونکہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کی اوورال ایک تاریخ تو موجود ہے، ایک کردار موجود ہے کہ ہم نے جب بھی کوئی ایفرٹ کی ہے تو اس کے اندر جو بنیادی چیز ہمارے پاس رہی وہ ہمارا اخلاص تھا، وہ ہمارا اخلاق تھا، اور وہ ہمارا کردار تھا کہ جس وجہ سے آج ہم دنیا کے کونے کونے میں جانے جا رہے ہیں، پہچانے جا رہے ہیں، اور ہماری آواز جو ہے وہ پہنچ رہی ہے۔ تو جو یہ آپ نے اشارہ کیا یہ بجلی والا معاملہ، تو آپ یقین نہیں کریں گے اس پچھلے 1-1.5 ماہ میں جو پورے آزاد کشمیر میں جو بجلی کی موومنٹ چلی بجلی کے اصول کے لیے، تو جو نعرے ہم آج سے 8-10-12 سال پہلے لگایا کرتے تھے کہ وسائل ہمارے، قبضہ تمہارا نامنظور، ڈیم ہمارے، قبضہ تمہارا نامنظور، وہ یہاں کا بچہ بچہ اب وہ یہ نعرہ لگا رہا ہے، اور وہ یہ سمجھ چکا ہے کہ یہ دونوں ملک جو ہے نا وہ بالخصوص جو اس طرف نام نہاد آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے جو اقتدار پر قابض قوتیں ہیں وہ ہمارے وسائل لوٹ رہی ہیں، اور جو ہماری آزادی ہے وہ بالکل منگلا ڈیم کی آزادی کے ساتھ جڑ چکی ہے، ہمارے جنگلات کی آزادی ہماری ریاست کی آزادی کے ساتھ جڑ چکی ہے، ہماری معدنیات کی آزادی ہماری ریاست کی آزادی کے ساتھ جڑ چکی ہے، اور ہماری سیاسی آزادی جو ہے، ہماری معاشی آزادی، ہماری سماج کی آزادی، ہمارے مذہب کی آزادی، وہ اب لوگ یہ خود کہہ رہے ہیں، اور یہ نظریہ اتنا پھیل چکا ہے لوگوں کے اندر، گھر گھر کے اندر سرایت کر چکا ہے کہ اب لوگ جو ہے وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جب تک یہ ریاست بیرونی قبضے سے آزاد نہیں ہوتی، جب تک ہم ایک خود مختار ریاست نہیں بن جاتے اور اقتدار اعلیٰ ہمارے پاس نہیں آ جاتا، تب تک یہ مسائل رہیں گے۔ اور لوگ اب اپنے مسئلے کو سمجھ چکے ہیں، اپنے لوکل مسئلے کو سمجھ چکے ہیں، بلکہ اب تو لوگ اپنی گلی کے مسئلے کو بھی جو ہے نا وہ اپنی آزادی کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، کیونکہ ان 75 سالوں میں جو اقتدار کا ٹولہ تھا، چاہے وہ مظفر آباد کی اسمبلی ہو، چاہے وہ سری نگر کی نام نہاد اسمبلی ہو، یا گلگت کے اندر جو سہولت کار اسمبلیاں بیٹھی ہیں، لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ جو قابض کے اعلی کار تھے یہ کچھ بھی ڈیلیور نہیں کر پائے،
بلکہ اب تو آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا کہ اس وقت آزاد کشمیر اسمبلی سے ایک نئی امینڈمنٹ پاس کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے، 15 امینڈمنٹ، جس کے اندر جو اس آزاد کشمیر کو بھی جو فیڈرل ٹیریٹری کے طور پر جو ہے وہ ڈیل کیا جائے گا صوبائی اسٹیٹس کے طور پر، جس کے اندر کمیٹی بھی کانسٹیٹیوٹ ہو چکی ہے، بلکہ ایک آفیشیل لیٹر بھی گورنمنٹ آف آزاد کشمیر کی طرف سے جاری ہوا ہے۔ اور یہاں ٹورزم اتھارٹی کے نام پر جو ہے وہ زمینوں پر قبضوں کا جو ایک پروگرام بنایا جا رہا ہے۔ بالخصوص آپ نے گزشتہ دنوں دیکھا ہوگا کہ تولی پیر پر جس طرح جا کے فوج دندناتی پھر رہی ہے اور وہاں پوسٹر لگا رہی ہے کہ یہاں سے جو دیوار پھلانگے گا اس کو گولی مار دی جائے گی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اب لوگ سمجھ چکے ہیں اور لوگ اس کے خلاف مزاحمت کے لیے، پرامن سیاسی مزاحمت کے لیے تیار ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ یہ مسئلہ جتنا طول پکڑ رہا تھا اب اتنی جلدی ہماری ریاست کا جو یہ مسئلہ ہے وہ حل کی طرف جائے گا۔ ضرورت صرف اس چیز کی ہے کہ ہمارا موقف سیدھا ہو، ہماری جو آئیڈیالوجی ہے وہ کلیئر ہو، اور ہم جو ہے نا وہ اب وقت آ گیا ہے کہ جو منافق ہے ہم نے اس کو بھی ایکسپوز کرنا ہے، جو قابض ہے ہم نے اس کو بھی ایکسپوز کرنا ہے، اور ہماری صفوں کے اندر، ہمارے اندر جو سہولت کار ہیں ان کو ایکسپوز کرتے ہوئے ریاست کی 2 کروڑ جو غلام عوام ہے جو اب آزادی کا طبل بجا چکی ہے، اس کی آواز بنے۔ JKLF اس وقت جو ہے نا وہ ایز اے لیڈنگ رول دے رہی ہے پوری ریاست کے اندر، بیرونی دنیا میں، اور جو یہ ایک نظریاتی اویئرنیس تھی، میں سمجھتا ہوں کہ JKLF نے اپنا کردار ادا کیا ہے اور وہ کر رہی ہے اور آئندہ بھی کرتی رہے گی۔ جی بالکل سعد، بہت بہت شکریہ۔ جیسے آپ نے یہاں پر ذکر کیا لوگوں کی مہمان نوازی کا، تو داد ہے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے ہمارے جسکول کا پروگرام دیکھ لیں، ہمارے تیتری نوٹ کا جو ہے وہ مارچ جو تھا ہمارا وہ دیکھ لیں، جب اپنے انہوں نے گھر کھولے، اپنے انہوں نے جو کچن ہے وہ ہمارے لیے کھولا۔ تو ابھی بھی میں سوشل میڈیا پر کی رپورٹس کے مطابق میں دیکھ رہا تھا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پیچھے عید قربان ہوئی اور وہ عید کا جو گوشت ہے لوگوں نے فریز کرنا شروع کر دیا کہ یہ دھرنا ہوگا اور دھرنے میں لوگ آئیں گے اور ہم ان لوگوں کو جو ہے وہ کھانا۔ تو سلام پیش کرتے ہیں ہم اپنے لوگوں کو جو درد رکھتے ہیں، اپنے مشکلات کے باوجود جو ہے وہ اپنی دھرتی کے لیے درد رکھتے ہیں۔ تو یہاں پر میں جو جتنے بھی ویورز ہیں ان سے میں اگین ریکویسٹ کروں گا کہ اس پروگرام کو، اس لائیو فیڈ کو شیئر کریں، اس پہ کامنٹس بھی کریں، اپنے خیالات کا اظہار بھی کریں، اور یہ جو ہمارا پیج ہے جو میڈیا سیل JKLF کا، اس کو بھی لائک بھی کریں، اس کو سبسکرائب بھی کریں اور اس کو شیئر کریں، اپنے تمام ساتھیوں تک پہنچائیں۔ اس کو آپ جو ہے نا ایک مؤثر آواز بنانے میں ہماری جو ہے مدد کریں۔ جتنا زیادہ اس کو آپ لائک کریں گے، شیئر کریں گے، لوگوں میں پروموٹ کریں گے، اتنی ہی ایک توانا آواز جو ہے ابھر کر سامنے آئے گی۔ تو میں چلوں گا الطاف صاحب کی طرف۔ الطاف صاحب، یہاں پر یہ جو دھرنا ہو رہا ہے، اس دھرنے کا ایک بڑی خاص بات وہاں پر ایک یہ بھی سننے میں جو پالیسیز میں بات ہوئی، جو ہماری مختلف میٹنگز میں بات ہوئی، وہاں پہ ایک جو سینٹ کے حوالے سے کہ سینٹ کی جو ہے وہ تائید بھی لی جائے گی، اور لوگوں سے جو ہے وہ سینٹ کے حوالے سے بھی جو ہمارا جو اعلان آزادی کا جو تسلسل ہے اس کو بھی وہاں پر رکھا جائے گا۔ تو ابھی ریسنٹلی آپ نے جو ہے وہ ایک کانفرنس بھی اٹینڈ کی ہے کشمیر گلوبل کونسل کی۔ تو یہ جو سینٹ کا جو کنسیپٹ ہے، اس کا جو اس پہ جو ریسنٹلی جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں آپ کی، اس پہ ہمیں اپڈیٹ کریں گے ہمارے ویورز کو کہ یہ سینٹ جو ہے وہ کیسے جموں کشمیر کی عوام کی ایک ریپرزینٹیٹیو باڈی ہوگی، اور اس میں کون لوگ شریک کریں گے؟ کیا اس میں صرف JKLF ہوگی یا جموں کشمیر کی عوام اس میں شریک ہو سکتی ہے اس پلیٹ فارم پہ؟ میرے خیال سے قادری صاحب کا کوئی آڈیو کا ایشو آ رہا ہے۔ آڈیو جو ہی ان کی بال ہوتی ہے تو ہم قادری صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ آپ کو میرا کوسچن جو ہے وہ پہنچ چکا ہے الطاف صاحب؟ آپ نے سنا میرا کوسچن سینٹ کے حوالے سے کہ یہ سینٹ کن لوگوں پر مشتمل ہوگی، اور یہ اس کا جو ہے وہ کیا یہ خالی JKLF کے لوگ ہوں گے یا JKLF سے ہٹ کر بھی؟ آواز آ رہی ہے آپ کو الطاف صاحب؟ الطاف صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آئی تھنک الطاف صاحب کے ساتھ ہمارا جو آڈیو لنک ہے وہ ڈسٹرب ہو گیا۔ ان کی ویڈیو تو آ رہی ہے لیکن ان کو آڈیو کنیکشن جو ہے وہ ڈسٹرب ہے۔ تو میں ان کو میسج کرتا ہوں کہ وہ دوبارہ ہمیں جو ہے وہ جوائن کریں۔ تو اس دوران جو ہے میں سعد صاحب کی طرف چلوں گا۔ مجھے یہ بتائیں، یہ جو سوشل میڈیا پر اور جو پرنٹ میڈیا پر، اور آج جنگ بھی ایک نیوز کا یہاں پہ ریفرنس بھی آیا، یہ جو افواہیں چل رہی ہیں اس دھرنے کو لے کر اور دھرنے کی کو روکنے کی جو سازشیں ہو رہی ہیں، اس کے حوالے سے کیا آپ کی اپڈیٹ؟ جی ایک تو بالکل یہ کیٹاگوریکلی میں کہوں گا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ بالخصوص جو
آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے ایک تو اس کے اوپر جو ایک پروپیگنڈا وار ہے. اب یہ چونکہ یہ جو ہماری کیمپین ہے 22 جولائی کے دھرنے کے حوالے سے یہ اتنی زبردست ہوئی ہے کہ بہت سارے لوگوں کی کے لیے پرابلم کھڑی ہو چکی ہے, چاہے وہ قابض ہوں چاہے ان کے سہولت کار ہوں. تو وہ انہوں نے اپنے بندے چھوڑے ہوئے فیک آئی ڈیز کے ساتھ اور ڈفرینٹ طرح کی اخباری کٹنگ بنا لیتے ہیں, تراشے بنا لیتے ہیں اور لوگوں کے درمیان خوف و ہراس پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ گرفتاریاں ہو جائیں گی اور روکا جائے گا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا. کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں اس آپ کے پروگرام کی توسط سے بھی جو لوگ سن رہے ہیں ان کو یہ کہوں گا کہ آپ بلا جھجک بلا خوف و خطر باہر نکلیں. اور یہ ایک سیاسی ایک پرامن ہماری جدوجہد ہے. ہم کہیں بھی کوئی یہ یقین دلاتے ہیں اپنی پوری عوام کو, بالخصوص جو لوگ ہمارے ساتھ نکل رہے ہیں, جو ماؤں کے بچے نکلیں گے, جو خواتین ہمارے ساتھ نکل رہی ہیں, کہ یہ JKLF جو ہے یہ ایک پیسفل اسٹرگل کا نام ہے, ایک پرامن اسٹرگل کا نام ہے. اور ہم حتی الامکان یہ کوشش کر رہے ہیں. میں آپ کو ایمانداری سے یہ بات بتاؤں, ایک تو ضرور مطلب ہمارے لیے بہت سارے کی طرح کی مشکلات موجود ہیں, لیکن پرنسپل ڈیسیجن ہے ہمارا ایک ڈسپلن کے طور پر کہ ہم نے 110% ہم کوشش کریں گے کہ کسی طرح کے بھی حالات پیدا ہوں ہم تشدد کا راستہ نہیں اپنائیں گے. کسی طرح کی بھی ہرڈل اگر ہمارے سامنے آتی ہیں تو ہم ہر طرح کی چیزیں کرنے کے باوجود بھی تشدد نہیں کریں گے. ہم نہ پتھر ماریں گے, نہ کوئی گاڑی کا شیشہ توڑیں گے, نہ کوئی ٹائر جلائیں گے, چونکہ ہم آزاد کشمیر کے جو بالخصوص یہ جو جموں کشمیر لبریشن فرنٹ ہے یہ پڑھے لکھے لوگوں کی جماعت ہے. اس کے اندر ڈاکٹرز ہیں, اس کے اندر انجینئرز ہیں, اس کے اندر وکلاء ہیں, پڑھے لکھے نوجوانوں کی جماعت ہے, نظریاتی لوگوں پر مشتمل یہ جماعت ہے. اور ہم جو لوگ سازشیں کر رہے ہیں اس وقت کہ کسی طرح اس ریاست کے اس حصے کے اندر لوگوں کو اپنے لوگوں کو لڑوایا جائے اپنے لوگوں کے ساتھ, تاکہ جو لوگوں کی اٹینشن ہے وہ اس مسئلے کی طرف سے ڈائیورٹ ہو اور لوگ جو اس کاز کے ساتھ جڑ رہے ہیں ان کو مختلف لیبلز لگا کے ڈرا دھمکا کے خاموش کروانے کے لیے یہ سارے پروپیگنڈے ہو رہے ہیں. کوئی صورتحال نہیں ہے, ہر چیز کنٹرول کے اندر ہے. لوگ نکل رہے ہیں, لوگوں سے ہماری اپیل ہے کہ وہ نکلیں. کوئی یہ معاملہ یہ جو آپ سوشل میڈیا کی جو بات کر رہے ہیں بالکل اس کے اندر کوئی صداقت نہیں ہے. یہ صرف اور صرف جو لوگ اس دھرنے سے خوفزدہ ہیں, اس سیاسی اور پرامن دھرنے سے اور اس سیاسی اور پرامن نیریٹو ریاست جموں کشمیر کی مکمل آزادی اور غیر ملکی افواج کے پرامن نیریٹو کے ساتھ, کیونکہ جب افواج کے انخلاء کی بات ہے تو اس کے مطلب ہی امن ہے. اب یہاں جو فوجیں کھڑی ہیں, جو یہاں 75 سال سے قتل عام ہو رہا ہے, اس کے اندر ہندوستان کی عام عوام پس رہی ہے, پاکستان کی عام عوام پس رہی ہے, ریاست کے لوگ جو ہے وہ اس جنگ کا نشانہ بن رہے ہیں. تو جب ہم افواج کے انخلاء کی بات کرتے ہیں تو بالخصوص جب ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں انخلاء انخلاء پاک بھارت انخلاء کہ افواج کو نکالا جائے, تو ہم امن کی بات کر رہے ہیں. تو اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ ہم ہندوستان کے 1.5 ارب آبادی, پاکستان کی 20 کروڑ سے زائد آبادی کے لیے امن کا پیغام لے کے پرامن طور پر اس خونی لکیر کے بعد جا کے وہاں بیٹھ رہے ہیں, اس سے نفرت کا اظہار کر رہے ہیں جس نے ایک ریاست کے باشندے کو دوسرے ریاست کے باشندے سے پچھلے 75 سال سے جدا کر رکھا ہے. تو میں پھر اس کو رپیٹ کروں گا, کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے, کوئی پینک نہیں ہے, کوئی مطلب 0.1% بھی اگر آپ کہیں نا تو ایسی صورتحال نہیں ہے. کل کا مجھے نہیں پتا, لیکن آج کی جو صورتحال میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے اور لوگ نکلیں باہر اپنی آزادی کے لیے پیسفلی نکلیں اور اس دھرنے کا حصہ بنیں. جی جیسے سعد انصاری نے کلیئر کیا, یہ اب وہ دور نہیں ہے, اب جو ہے وہ 2022 ہے. تو ابھی اس میں جو ہے انٹرنیٹ ہے, سوشل میڈیا ہے, چاہے آپ وہاں پر انٹرنیٹ کی سروس شاید بلاک کر لیں تو میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ سعد انصاری صاحب اور ان کی ٹیم کلپس بنائے گی, ویڈیوز بنائے گی, اور ان ویڈیوز کو جو ہے وہ پوری دنیا تک پہنچائے گی, چاہے اس دن یا دھرنے کے دوران, چاہے آپ وہاں پر اس دھرنے کا جو مقام ہے اگر انٹرنیٹ کی سروس بلاک کر لیں گے یا کمیونیکیشن بلاک کریں گے, یہ ایسے کنڈے جو ہے خدا را نہ یوز کریں, تو جو آوازیں ہیں ان کو دبائیں نہیں, ان کو بولنے دیں, لوگوں کو جو ہے وہ سامنے آنے دیں. تو یہاں پر جو ہے وہ ساتھ ساتھ سے میں ایک اور کوشچن کی طرف جاؤں گا, لیکن جانے سے پہلے میں تمام ساتھیوں سے ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو ہمارا جو پروگرام ہے اس کو ضرور اس پہ اپنا اظہار خیال کریں. اگر کوئی جو میرا لنک جانتے ہیں اگر اس پہ جوائن کرنا چاہتے ہیں دھرنے کے حوالے سے, تو جو بھی ساتھی ہیں ویلکم ہیں, وہ جوائن کر سکتے ہیں. اگلے ہم تقریباً 5 منٹ مزید ہوں گے. تو صاحب مجھے یہ بتائیں کہ
آپ نے یہاں پہ ذکر کیا کہ خواتین بھی اٹینڈ کریں گی. خواتین کی ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی, ایک تاریخی کانفرنس ہوئی. آزاد کشمیر کی تاریخ میں ایسی کوئی کانفرنس نہیں ہے خواتین کی جو جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے پلیٹ فارم سے ریسنٹلی ہوئی ہے. آپ نے ایک وکلا کی بھی کانفرنس کی, تو مجھے یہ بتائیں کہ خواتین کے حوالے سے, خواتین کی جو پارٹیسپیشن ہے اس کے حوالے سے, اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو آپ کی جو وکلا کی کانفرنس تھی اس میں جو پورے آزاد کشمیر کی بارز نے جو شرکت کی ان کا اعلامیہ کیا تھا؟ جی بہت شکریہ. میں سب سے پہلے تو یہ جو پروگرام تھے ہمارے بالخصوص بڑے خواتین کانفرنس تھی, وکلا کانفرنس, پھر اس کے ساتھ اسٹوڈنٹس کانفرنس ہوئی, پھر ہم نے ایک آزادی پسند جماعتوں کی تمام آل پارٹیز کانفرنس کی. تو یہ مطلب اس کمپین کے ساتھ اس کا حصہ تھا. تو بالخصوص خواتین کی جو کانفرنس تھی, آپ بلیو نہیں کریں گے کہ مطلب میری ہوش کے اندر اس نام نہاد آزاد کشمیر میں یہ پہلی کوئی ایسی خواتین کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی تھی جس کے اندر سینکڑوں خواتین جو ہے اس میں شرکت انہوں نے کی. وہ جو ہال تھا کوٹلی شہر کا, وہ سب سے بڑا ہال تھا, شادی ہال, جو وہاں جو خواتین اکٹھی ہوئی, اور ایک بہت بڑی تعداد تھی, اور پورے آزاد کشمیر سے خواتین وہاں پہنچی. جو خواتین لیڈرشپ تھی وہ وہاں پہنچی, اور بالخصوص وہ خواتین جو اس آزادی کی نیریٹو کے ساتھ جو ہے جو اپنے آپ کو رکھتی ہیں, وہ بے شک کسی جماعت کے ساتھ ان کا تعلق ہے یا نہیں ہے, لیکن بارہ ریاست کی خود مختاری کے حوالے سے وہ ریاستی باشندوں کے ساتھ, کیونکہ وہ 52% ہیں, تو پچھلے 75 سال سے اس آزاد کشمیر کے اندر تو یہ آپ کہہ لیں کہ خواتین کی کوئی ایسی نمائندگی کسی بھی سطح کی نہیں تھی, بالخصوص اگر آپ آزادی پسند جماعتوں کے حوالے سے دیکھیں. تو یہ بھی ایک اس کو آپ ڈرامائی تبدیلی کہہ لیں, ڈراماٹائز کر لیں, جس طرح بھی کر لیں, لیکن بہرحال ہماری ماؤں بہنوں کا آج کی اس عید کے اندر انتہائی عام کردار ہے. اور اس کے اندر میں بالخصوص اپنی وومن سیکرٹری جو آزاد کشمیر زون کی ہیں, طاہرہ توقیر صاحبہ, ان کے ساتھ پوری ٹیم ہے, شبیلا قاسم صاحبہ, ہماری وہ ایس ایل ایف کی دانش ثانی صاحبہ ہیں, اور دیگر جتنی بھی سیاسی جماعتوں کی. بالخصوص ان پچھلے دنوں میں تو خواتین کی گرفتاریاں بھی عمل میں لائی گئی. بجلی کے لیے جو لوگ پروٹیسٹ کر رہے تھے, ہماری این ایس ایف کی خواتین جو ہے ان کو گرفتار کیا گیا. تو یہ مطلب ایک بہت ہی آئیڈیل سچویشن تھی. اور بالخصوص اس دھرنے کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتاؤں کہ انشاءاللہ خواتین کی بڑی تعداد نکلے گی. خواتین کے لیے بھرپور ایک منظم طریقے کا پروگرام موجود ہے وہاں, اور ان کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیے گئے انتظامات کیے گئے, علیحدہ سے بھی ان کے لیے جگہ مختص کی گئی ہے. اور ہماری پوری ایک جو ٹیم ہے وہ اس حوالے سے کہ جو سیکورٹی کے اور دیگر انتظامات سنبھالے گی, اور ہم اپنی ماؤں بہنوں کو کہیں گے کہ جی آپ آئیں, اس پروگرام کا حصہ بنیں, اور جو اپنے بہن بھائیوں کی جو آواز آ کے بنے. یہ تو بہرحال ایک اس کے اندر بھی مطلب یہ کانفرنس ہو, ہماری وکلا کی کانفرنس ہو, پھر تو اس میں یہ ہوا کہ ہم نے کوشش کی کہ آزاد کشمیر کی جو ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن ہے, ہم نے ہماری ٹیم نے جو ہمارا لائرس فورم تھا اس میں شکیل چودھری صاحب, توصیف جرار ایڈوکیٹ صاحب, دانش ایڈوکیٹ صاحب, ہم نے پوری آزاد کشمیر بار ایسوسی ایشن کا ٹور کیا ہے پچھلے اس کانفرنس سے پہلے. تو ہم اپنا انویٹیشن لیٹر بھی لے کے گئے, آزاد کشمیر بار کونسل کے وائس چیئرمین سے لے کے ڈفرنٹ بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ, صدور, دیگر بڑی تعداد میں ہم وکلا سے ملے, اور ہم نے جو پیغام یاسین ملک کانفرنس وکلا کانفرنس کا انعقاد کیا. تو اس کا جو ریزولوشن تھی وہ ہم نے پریس میں بھیجی, وہ آپ نے دیکھی ہوں گی. وہ مختصر سی اور جامع جو چیز تھی, ایک تو آلریڈی ہماری وکلا کمیونٹی کی طرف سے ایک کانفرنس ہو چکی تھی, جو ہمارے پریزیڈنٹ بار راجہ امتیاز صاحب میرپور نے جو ایک کانفرنس کا انعقاد کیا تھا گزشتہ 3-4 ماہ قبل, جب الطاف قادری صاحب کی ان سے ملاقات ہوئی تھی یہاں میرپور میں, تو وہ انہوں نے شیئر کی تھی ان کے ساتھ جو ریزولوشن یہاں پاس ہے. تو ہم نے بالکل اس کو ہی فالو کرتے ہوئے جو اس کے اندر مزید ہم نے جو ایڈیشن یہ کیا کہ ریاست جموں کشمیر کے وکلا ریاست کی تقسیم کے بالکل خلاف ہیں. ریاست جموں کشمیر کے وکلا جو ہیں وہ ریاست سے غیر ملکی افواج کا انخلا چاہتے ہیں. ریاست جموں کشمیر کے وکلا اس ریاست کو اس کی وحدت اور اس کے اقتدار اعلیٰ کی بحالی چاہتے ہیں. تو یہ ہمارا وکلا کے پلیٹ فارم سے کوئی مطلب اس کے اندر ایسی بات نہیں تھی کہ جس کے اندر کوئی کمپرومائزنگ سا اسٹیٹمنٹ ہو, یا ہم نے بالکل کھل کے جو ہمارے جتنے بھی وکلا وہاں آئے, چاہے وہ آزادی پسند وکلا اور بالخصوص دیگر جماعتوں سے بھی وکلا کا وہاں نمائندگی موجود تھی. آئے تو وہ وہاں ایز اے وکیل تھے, ایز اے ایڈوکیٹ پہنچے, ایز اے بار ایسوسیشن کے نمائندے پہنچے, لیکن بہرحال وکلا کا بھی ایک پولیٹیکل نیریٹو ہوتا ہے, ہر وکیل اس کی اپنی ایک رائے ہوتی ہے, کریم آف دی نیشن ہے. لیکن جو نیریٹو جے کے ایل ایف نے پچھلے 2-3 سالوں میں اپنی پیسفل اسٹرگل اور ایکٹیویزم کے ذریعے سے بلڈ کیا, تو جو وائس چیئرمین صاحب سے جب ہم ملے پلندری کے مقام پر, تو وہ ان کے ریمارکس یہ تھے کہ اب جو لوگ جے کے ایل ایف کے نیریٹو کو بامر مجبوری تسلیم نہیں کر رہے تھے, وہ بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں.
بار ایسوسیشن کے جو صدور ہیں ان کی طرف سے بھی ایک اچھا رسپانس تھا، لیکن یہ ہے کہ جو پارٹیسپیشن تھی اس کانفرنس کے اندر چونکہ صرف وکلاء کی تھی تو یہ لگا ہوگا کہ تھوڑے سے لوگ آئیں، لیکن اس کے اندر جو آزاد کشمیر بھر سے جو پارٹیسپیشن تھی نمائندگی موجود تھی، تو یہ ایک ہمارے لیے یہ بھی ایک پہلی دفعہ یہ ہوا بڑے عرصے کے بعد کہ یہاں جو وکلاء ہیں ان کا ایک فورم بنایا گیا اور اس JKLF نے اس کو ہوسٹ کیا، اور اس کے بعد اس کے اندر تمام وکلاء اس میں شامل ہوئے اور انہوں نے ریاست کی آزادی کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑا۔ یاسین ملک صاحب کے کیس کے حوالے سے جو ڈسکشن وہاں رکھی گئی وہ یہی تھی کہ یاسین ملک جو ہیں وہ ریاست جموں کشمیر کے شہری ہیں، اور ریاست جموں کشمیر کے کسی بھی شہری کے اوپر کوئی بھی قابض ملک کے قوانین اپلائی نہیں ہوتے۔ یہ ایک انٹرنیشنل لا ہے، مطلب سیٹل لا موجود ہے کہ ہندوستان کا کوئی بھی قانون ریاست کے کسی بھی شہری پر یا پاکستان کی آئین کا کوئی بھی آرٹیکل کوئی شک آزاد کشمیر یا گلگت بلتستان کے رہنے والوں پر وہ امپلیمنٹ نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ سارے ڈریکونین لا تھے جن کو ہم نے وہاں ڈسکس کیا اور ریجیکٹ کیا، اور تمام آزادی پسندوں کی رہائی کے حوالے سے اور بالخصوص یاسین ملک صاحب چیئرمین JKLF کے حوالے سے وہاں کھل کے بات رکھی گئی، اور یہ بات وہاں کلیئر کٹ نیریٹو کے طور پر بھی آئی کہ اب یاسین صاحب کی آزادی اور ریاست جموں کشمیر کی آزادی یہ ایک پیرلل چیزیں، اور ہم کو ان کو اب ساتھ لے کے چلنا پڑے گا، اور اس کی جو لیگل معاملات تھے ان کو بھی زیر بحث لایا گیا، اور اس حوالے سے بھی ہم نے کچھ چیزیں اپنے وکلاء کے ساتھ شیئر کی، اور انہوں نے ہمیں یقین دلایا کہ جہاں بھی ایک لیگل پوائنٹ کے اوپر چاہے وہ ریاست کا مسئلہ ہو چاہے یاسین صاحب کے کیس کا معاملہ ہو تو وہ اپنا پورا رول دینے کے لیے بھی آزاد کشمیر کے تمام جو لیگل فرٹرنٹی ہے وہ تیار ہے۔ جی، میں جو آزاد کشمیر کی جو بار کونسلز ہیں جو یہ ایک ہماری جو ہے جو تحریک ہے اس کی ریڑھ کی ہڈی، چاہے وکلاء ہوں، چاہے انجمن تاجراں ہو، چاہے ہماری NGOز ہوں، چیریٹی کے ادارے ہوں، یہ سب ایک پوری بحثیت قوم، یہ خالی کوئی JKLF کا معاملہ نہیں ہے، قوم کی آزادی اور جو تقسیم کی سازشیں ہیں، جو ہماری لیڈرشپ پر جو ان پہ قدغنیں ہیں، جو ان کی جو سزائیں ہیں، جو پولیٹیکل کیسز ان پہ بنائے گئے، ان سب کے حوالے سے اگر آواز اٹھانی ہے تو خالی JKLF نہیں، پوری قوم نے آواز اٹھانی ہے۔ تو میں یہاں پر سعد انصاری صاحب آپ کا بہت مشکور ہوں، آپ نے یہاں پر ہمیں ٹائم دیا، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ الطاف قادری صاحب کا مشکور ہوں، راجہ مظفر صاحب کا مشکور ہوں جنہوں نے ہمیں یہاں جوائن کیا۔ سعد صاحب انشاءاللہ ہم دھرنے کے دوران آنے والے یہ دنوں اس میں بہت سارے پروگرام ہم کریں گے، ہم آپ سے ساتھ رابطے میں رہیں گے، امید ہے کہ وہاں پر ہم سے آپ کا رابطہ رہے اور آپ ہمیں اپڈیٹس بھیجتے رہیں، چاہے وہ آڈیو کی شیپ میں ہو، چاہے ویڈیوز کی شیپ میں ہو، چاہے وہ تصاویر کی شیپ میں ہو، ہمیں اپڈیٹ رکھیں۔ اور بھی ساتھی جو ہے وہ جو مختلف شہروں سے جو قافلے چلیں گے وہ ہم سے رابطہ کریں تاکہ ہم ان قافلوں کی جو کوریج ہے، ان کا جو میسج ہے وہ بھی ہم جو ہے وہ دنیا کے سامنے لا سکیں۔ تو اس پروگرام کو، اس لائیو فیڈ کو شیئر کریں، اس پہ کامنٹس کریں، اس پہ اپنے تبادلہ خیال کریں۔ اگلے آنے والے 1-2 دن جو ہے وہ 3 دن جو ہے جو بھی آنے والے دن ہے، بس یہ دھرنا اس دھرنے پہ جو ہے نا ڈسکشن کریں تاکہ سوشل میڈیا پر ایک وائرل ہو جائے یہ دھرنا جو ہے، جو اتنی بڑی جو ایک موومنٹ ہونے جا رہی ہے، اتنی بڑی قوم جو ہے وہ گھروں سے نکل کر جو اپنی آواز اٹھائے گی، اس کو ہم نے دنیا کے سامنے بھی پیش کرنا۔ تو ہمارا جو پیج ہے اس کو آپ لائک کرنا نہ بھولیں، اس کو نہ بھولیں، اور اس کو اپنے تمام ساتھیوں تک بھی شیئر کریں۔ تو اگین بہت بہت شکریہ سعد انصاری صاحب، اور جو یہاں پر ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا تھا الطاف قادری صاحب کے ساتھ، جو ہمارے قائم مقام چیئرمین ہیں، اور جو ڈپلومیٹک ہیڈ ہیں راجہ مظفر صاحب، سب کا میں مشکور ہوں اس پروگرام کا۔ تو خیال رکھیے گا، اپنا بھی خیال رکھیے گا، جو لوگ جو سفر میں نکلیں گے سب اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور یہ آزادی کا جو سفر ہے یہ انشاءاللہ اپنے منطقی انجام کو پہنچے گا۔ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے پلیٹ فارم سے جے اقبال کو اجازت دیجیے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔